बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आज बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी राना अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि SSP इन्वेस्टिगेशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रोही के सीनियर रिपोर्टर हैं जुनेद अनवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, और इसके साथ ही आज सर से जानेंगे, एक तो इनकी जर्नी के हवाले से भी बात होगी। बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूवर्स मौजूद हैं जो आते ही कहते हैं कि अच्छा पुलिस वालों की लाइफ बड़ी टफ सी होती है। जाहिर सी बात है, मुल्क के लिए सर्व कर रहे हैं, आवाम के लिए सर्व कर रहे हैं और अपनी भी एक लाइफ होती है इंसान की, बड़ी पर्सनल लाइफ। तो वो किस तरीके से ये गुजारते हैं वो इनसे जानेंगे। थोड़ा हम इस टाइम जो शहर में क्राइम की सूरत हाल है उस हवाले से भी इनके साथ बात होगी। तो आज बहुत सारी बातें इनके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ ही जुनेद से हम जानेंगे इस टाइम जो किसानों के हवाले से हम बात कर रहे हैं आजकल जी, सबसे जो हमारा एक मेन इशू चल रहा है कि लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किसान बेचारे जो है, एक तो वैसे कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि बारिशें हो रही हैं और बारिशों की वजह से जिस तरह से जो है लोगों का नुकसान हो रहा है, उसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि हुकूमत जो है वो किसानों के मसाइल को फोकस नहीं कर रही, सुन नहीं रही और उसके जो भी उनके मसाइल हैं, मेरा ख्याल है कि इस टाइम जो ज़रूरत है वो हमारी ये ज़रूरत है कि एक ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जाए जिसमें किसानों को जो है रिलीफ दिया जाए। इस पे हम बात करेंगे डिटेल से। सबसे पहले तो सर से जानते हैं ना सर, आपकी जो जर्नी है इस पेशे के साथ वो हमारे साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, आपने अपने शो में मुझे मदद किया है। मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो मैंने MA इंग्लिश किया था यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब और फिर LLB किया और उसके बाद MSc क्रिमिनोलॉजी किया और कुछ और कोर्सेज जो इंग्लिश के किए। पाकिस्तान में 90% बल्कि रादर 95% लोग वो हैं जो एजुकेशन किसी और चीज़ की हासिल करते हैं और अडाप्टेबिलिटी नहीं है और वो उस फील्ड में नहीं जाते जिसकी उन्हें एजुकेशन हासिल की होती है जी। तो मेरी भी सर्विस में 3-4 ऐसे मोड आए हैं कि आई वाज सिलेक्टेड बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब एज अ लेक्चरर इन 1990। तो मैं वहाँ पे पढ़ाता था बच्चों को। खैरपुर टाउन वाली एक कॉलेज है वहाँ पे। तो मेरी क्लास बहुत बड़ी होती थी, तो मैं अपने सीनियर्स को देखता था। जो मेरे प्रोफेसर थे, जो अच्छे प्रोफेसर थे, वो हाजिरी नहीं लगाते थे। 60 सीट्स पूरी होती थी पंजाब में। जो निकम्मे होते थे वो हाजिरियां लगाते थे कि केड़ा केड़ा नहीं आया। सही। तो आई रिमेन लेक्चरर देयर। तो मैं भी कोशिश करता था कि एज ए स्टूडेंट के IQ लेवल पे मैं उनको पढ़ाऊँ। तो मेरी क्लास 55 स्टूडेंट्स की थी, तो लेकिन उसमें होते 70 थे और क्लासों के लड़के आ जाते थे। तो मैंने सोचा कि भी स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट के IQ लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और कंफर्टेबल जोन में आप उनको पढ़ाएंगे तो दे विल लर्न मोर। तो वो मेरा 3 साल एज ए लेक्चरर वो जो तजर्बा था वो मुझे बड़ा पे किया। लेकिन वैल्यू सिस्टम ऐसा है, मैं जब भी घर आता था तो हमारा एक गामू हम उसे कहते थे गुलाम मोहम्मद, वो ड्राइवर था मेरे, छोटे से किसान है, हमारे साथ रहता था। आते भाई अशरफा को नौकरी लभी है या बाल पढ़ेंदा पिए। वो अक्सर मुझसे एक्सपेक्ट करते थे कि आई मस्ट बी अ कांस्टेबल रादर अ लेक्चरर। तो मैं उस सिटी का वहद MA इंग्लिश था, नंबर 2 उस तहसील में। पहले नासिर मसरूर साहब थे, आजकल चेयरमैन FPR हैं या सीनियर मेंबर FPR हैं। उसके बाद दूसरा MA इंग्लिश मैं था और मैं वो इतनी बड़ी लॉट को, खैरपुर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड के होते हैं, मुझे कोई आदमी भी लिफ्ट नहीं देता था। अच्छा। यानी ये देखो ना कि वो टीचर्स आर इनोसेंट, उनको समझते हैं कि ये जो है ना उधार के लोग हैं। बेजरूरत नहीं, उधार के लोग। वो जो बात करना चाह रहे हैं वही, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो टीचर्स आर द प्रॉफिट, they are weights in Greek mythology, the light givers.
بچوں کی تربیت تربیت میں کرتے جو ہیں. سب سے اہم رول They ہوتا are ہے the پیرنٹس mentor. کا تو ہوتا They ہی are the ہوتا ہے. mentor. ہاں، Mentor اور وہ بچے کو how to live in the society, how to make them profitable for the society. تو وہ مطلب ہے کہ ٹیچرز کو وہ فیس بھی نہیں دیتے ٹیوشن کی. ٹیچر کو وہ کون دیہی علاقوں میں ہم دیکھیں گے تو ذرا یہ تو اب اور اسکول سسٹم بن گیا. ہاں بالکل یہ اسکول سسٹم ہے کہ میں ایم ٹاکنگ اباؤٹ 80s 90s اینڈ آفٹر 90s جب 2010 کے پاس آئے تو سارا کمرشلزم ہو گیا. اس سے پہلے ٹیچرز کو وہ گریڈیشن نہیں تھی کہ ٹیچرز کے ساتھ رسپیکٹ کی جائے. رسپیکٹ نو ڈاؤٹ ہے لیکن اس طرح سوسائٹی نہیں ان کو ویلیو کرتی تھی. تو میں کہتا ہوں کہ ٹیچرز آر دا پروفٹس. بالکل ایسے کیونکہ دے آر ورکنگ لائک دا پروفٹس کہ وہ لوگوں کو لائٹس دیتے ہیں, پازیٹیوٹی سکھاتے ہیں. بالکل. تو بچوں کی فینٹیسی کو جو ہے نا حقیقت میں بتاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ 2 and 2 is equal to 4, not 5, not 3. It's a superstitious work کہ آپ 5 کہہ دیں تو کوئی you are seeing anything. This is my the education phase. I have been selected by the Banking Service Commission as a officer grade 1 in Quetta. ماشاءاللہ. تو وہاں پہ میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یو آر ورکنگ ایز اے ٹیچر دیئر, گو ٹو دا پنجاب گورنمنٹ اینڈ گیٹ NOC فرام پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. میں وہاں کوئٹہ شوئٹہ گھوم چھوٹ کے انہوں نے میرے پروینی رکھ لیا. واپس آیا تو میرے گھر میں میسج آیا ہوا تھا, کوئی ہیڈ کانسٹیبل گیا کہنا تھوڑے پتر میں انسپیکٹر بھرتی کر دینا. تو میرے والد صاحب نے خوشی سے اسے 500 روپیہ دے دے, مٹھائی کے پیسے لے لے, رپورٹ چنگی بنائی. رپورٹ چنگی بنائی, میرے بیٹا انسپیکٹر ہو جائے. ایکچولی اس وقت 92 میں ایک ایگزام ہوا تھا ٹریک انسپیکٹرز کا, 14,000 کینڈیڈیٹس تھے, 100 سیٹس تھی, اونلی 100 سیٹ. مسٹر وائن واز دا چیف منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ 14,000 میں صرف اونلی 75 واز کوالیفائڈ ان دا ریٹن ایگزام ان دا پبلک سروس کمیشن. تو 75 کے آگے پروسیس سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوگا, ویوا ووسی ہو گیا, سارا کچھ ہونے کے بعد 57 have been recommended by the Public Service Commission to the Home Department for the further posting. تو میں مطلب ولیج بیک گراؤنڈ کا ہوں, تو میرے فادر کہنے لگے, میں کہا جی میں جس بینک میں ہوں اس بینک میں لوگ پریزیڈنٹ بنتے ہیں, آپ بھی میرے ساتھ کا جو میرا بیچ میٹ ہے ہی از نمبر 2 in اسٹیٹ بینک, مسٹر جاوید بٹ, ہم دونوں کلاس فیلو بھی رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں بھی, بھاولپور ایسی کالج میں بھی. تو انہوں نے کہا نہیں, وہ ہندوستان والی بات کہتے تھے کہ 13 سے 3 کر دے. جیسے ایک نوجوان گریجویٹ گیا تو اپنے گاؤں کے DC کے پاس, اس نے کہا بھائی مجھے بھی نوکری دے دے. اس نے کہا ضلع دار کی نوکری کر لو, فلاں چیز کی نوکری کر لو. اسکیل بتانے لگ گیا, یہ 16 ہیں, یہ 18 ہیں, یہ 15 ہیں. انہوں نے کہا بھائی 13 سے 3 در دے, 13 سے 3 کر دے, اور نام دروگا در دے. تو وہ میرے فادر بھی کہتے تھے, وہ انسپیکٹر بوڑھا ہو کے کتنے بنتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے تو چل نہیں جانا انسپیکٹر, تو گھروں انسپیکٹر بن کے جا رہے ہیں. سو آئی جوائنڈ پولیس ڈپارٹمنٹ. اور اس کے بعد اس وقت کیونکہ تشدد پولیس کا اور کلچر تھا, جو اب یہ ریولیوشنری چینجز آئی ہیں, اب یہ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ پولیس از یور فرینڈ. اس وقت پولیس از ناٹ فرینڈ, اٹس اے فورس, ٹیرر, ہر چیز. کیونکہ چوروں وسطی کا کیا تھا نا کلچر تھا, جس کی چوری کرانی ہے نا وہ معافی مانگنے آ جاتا تھا, آگے ووٹ تینوں دے گا. یہ مطلب کلچر تھا, ذمہ دارا سسٹم, کہ اگر آپ ایسے چوہاتا تھا وہ ذمہ دار کے ڈیرے میں آتا تھا, کہیں اور نہیں جاتا تھا. اب 15 از ویری ایکٹیو. آج میں ادھر ہوں, جو اس وقت کے پولیس افیسر مر گئے ہیں ان کو میں کہوں کہ ہیئر اینڈ دیز آر دا سچویشن, پولیس از لائک پبلک سروینٹ, تو وہ نہیں مانے گی, یہ نہیں مانے گی. اور وہاں اس دور میں, اس دور میں دیر ہیل آف ڈفرنس, آپ سوچ نہیں سکتے بیانڈ ریزن کے پولیس کتنی چینج ہوگی. ٹرانسفارمیشن دیکھیں, اگر تھانوں کا کلچر چینج ہو گیا. اچھا, پھر ہم سب سے بڑی بات جو کرتے ہیں کہ بیہیویئرز
جو ہیں وہ پولیس کا وہ بڑے ہم لوگ اس کی وجہ سے جیسے عوام ہے ہم لوگ بھی پریشان ہو جاتے تھے, خوف زدہ ایک انسان ہوتا ہے کہ اچھا یار ایک پولیس آفیسر کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے, اپنا مسئلہ اس کے سامنے جا کے کیسے بیان کریں, یا اس تک ہماری پہنچ ہی نہیں ہو سکے گی. اچھا اگر کسی نے روک لیا ہے تو ہم وہاں سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے. وہ تو بہت سارے بیہیویئرز کے بدتمیزی کر دینا, گالی گلوچ کر دینا, کچھ اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ ہم نے, یہ ایک تلخ حقیقت ہے میرے خیال میں, ہم اس کو Still we are facing such type of بالکل things. ایسے ہی جین کہ ابھی آسٹن بھی ایک رائٹر ہے 20th سینچری کی, وکٹورین ایج کی, اس نے ایک ناول لکھا پرائڈ اینڈ پریجوڈسز. پرائڈ اینڈ پریجوڈسز میں آپ بفور انٹرنگ انٹو دا بیک گراؤنڈ آف یو اینڈ یو یا می آلسو یو ڈیولپ یور اوپینین وداؤٹ اینالائزنگ ججنگ اینی تھنگ. تو اب بھی یہ سوچ اب ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے کہ یار پولیس از یور فرینڈ, پلیز چیک. اگر آپ آج سروے کریں کہ 100 پیپلز جو پولیس کے اسٹرانگ اینیمی ہوں گے, کرٹکس ہوں گے, ان پہ باتیں کرتے ہوں گے, ان سے پوچھیں کہ کیا یہ آپ کی عمر اگر 40 سال ہے, آپ کی 45 سال ہے, آپ کی 50 سال ہے, آپ کو کبھی پولیس نے تنگ کیا؟ ان کا نو. کبھی آپ نے پولیس کو پیسے دیے؟ ان کا نو. یار وائی یو آر بلیمنگ پولیس؟ تیرا واسطہ ہی نہیں پیا, تیرے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں, اور پھر تم بلیم کر رہے ہو پولیس کو, اور تم پھر پولیس کو کہتے بری ہے. ایکچولی جو میڈیا چیزیں پینٹ کر رہا ہے جی ایز اے اسٹوڈنٹ آف لٹریچر میں کہوں گا, وچ آئی ایم سیئنگ, آئی ایم پینٹنگ without any analyzing, examining the things. اگر میں پھر پوچھوں کہ یار 100 آدمی ہو, تم نے کبھی پولیس کو پیسے دیے؟ کہتے نہیں دی. مگر برا کیوں کہتے ہو؟ وہی پولیس ہے بری. اب میں آپ سے ایک بات کہوں, if you have the driving license, you drive your motor car from Khyber to Karachi, nobody will ask you. If you are following the codes of the traffic rules and also abide by and obey the road furniture, جو روڈ کے فرنیچر ہے آپ کو لیمٹس بتا رہا ہے, یہ کر رہا ہے, سلو ہے, ریگولر لائن میں جا رہے ہیں, ارریگولر لائن میں جا رہے ہیں, آپ روڈ فرنیچر کو وائلیٹ نہیں کرتے, یو آر دا سیف. بٹ میجر بلک آف دا پاپولیشن دے ہیو دا 5 million, 8 million, 200 million vehicles, but they are without driving license. What would be the result of this thing? When any driver hit any person without number plate, without any license, hit and run, the child and the innocent person has died. اس کے پیرنٹس تو اس کے قاتل کو تلاش کرتے رہیں گے. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. وہی نا, یہاں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو بھی تو سمجھنا ہے. ڈپارٹمنٹس کی سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں تو کہیں ہماری اپنی بھی ہیں, ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں کوآپریٹ نہیں کرتے. اچھا اس پہ مزید ان سے جانیں گے ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, اور اس کے ساتھ ہی جنید سے بھی جانتے ہیں. جنید, اس ٹائم جو کسانوں کو سب سے پہلے جو مسئلہ آ رہا ہے, جس طریقے سے ہم حکومت کی بھی بات کر رہے ہیں, ان کا بھی کوئی کسانوں کے حوالے سے جو ہے احتجاج بھی کیے جا رہے ہیں لیکن کوئی فوکس نہیں کیا جا رہا, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بہت شکریہ آپ کا. پہلے میں رانا صاحب کے لیے ایک کوشچن چھوڑ کے جاؤں گا, اس کے بعد اپنی بات کروں گا. جنید نے پہلے سے ہی نا کوشچن تیار کر کے رکھا ہوا ہے. بڑے زبردست آدمی, انہوں نے ابھی ایک بات کی کہ پولیس کا جن لوگوں سے واسطہ نہیں پڑتا وہ بھی پولیس کے بارے میں ایک نیگیٹو رائے رکھتے ہیں. میری نظر میں جن لوگوں کا پولیس سے واسطہ پڑتا ہے نا, اور اس کے بعد جو ان کو آفٹر ریزلٹس ملتے ہیں, اس کے بعد جب وہ اپنے ارد گرد والے سرکل میں بتاتے ہیں تو پھر لوگ جو ہے ذرا پولیس سے کافی وہ خائف ہوتے ہیں اور ان سے اپنی جو ہے وہ اپنا فرینڈلی اس کو نہیں تصور کرتے. اس کے علاوہ اب ڈیجیٹل میڈیا, پہلے کے دور میں جو پولیس کا خوف تھا یقینی طور پر وہ اب نہیں ہے, مگر اس کے باوجود آئے روز کچھ نہ کچھ ایسی ویڈیوز منظر عام پر آ جاتی ہیں, تھانے کے اندر کی ویڈیوز آ جاتی ہیں کہ جس کو دیکھتے ہوئے ایک عام آدمی انصاف مانگنا تو دور کی بات, اور وہ پولیس کے قریب جانے سے بھی ڈرتا ہے. تیسری ایک اور چیز کہ میں یہ سمجھتا ہوں رانا صاحب سے اس بات پر بھی بات کرنی چاہیے کہ ایک ایس ایچ او کو اختیارات بے شمار ہیں, مگر اگر کہ آپ نے کسی کو تنگ کرنا ہے یا اس سے کوئی بات کرنی ہے, ایک عام جملے میں دیہاتوں میں کہا جاتا ہے تینوں ویکھاں گا تینوں درخواست دیواں گا تیری تانے دے, فلاں ایس ایچ او میرا دوست ہے تو فلاں یہ پرابلم ہے.
پھر ایم پی جو بیوروکریسی ہے اس کا اثر و رسوخ، پھر جو ممبران اسمبلی ہیں ان کا پریشر، اور یہ سب کچھ ایسی صورتحال میں پولیس کہاں ڈلیور کر پائے گی؟ یہ تو رانا صاحب سے ہم پوچھیں گے. یہ تو آپ نے میرا سوال چوری کر لیا ہے. آپ نے میرے دماغ میں سے چوری کر لیا ہے. اب گندم کی صورتحال پر اس صاحب نے بات کیا، میں خود ایک کسان اور میں نے خود گندم کاشت کی ہے. گندم کی اب جو صورتحال ہے، اور میں ہمیشہ جاتی رہوں، میں کہتی ہوں چودھری صاحب یہ دسو تاڑی کڑک دا کی حال ہے. یہ اب جو صورتحال ہے کہ ہم نے گندم کا جو کھاد تھی وہ بلیک میں ملی کسان کو، اور اس کے علاوہ جو پیسٹی سائڈ ہے وہ اچھی کوالٹی والی نہیں ملی. اچھا بیج کا پرابلم تھا، وہ پھر اس کے بعد پانی وہ اس نے لگایا، اور اس کے بعد اب جب گندم پک کر تیار ہوئی ہے تو وہ 3000 سے بھی آج جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ 3000 سے بھی کم ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ بمپر کراپ ہے، کسی بھی صورت بمپر کراپ نہیں ہے. آپ جا کے فی ایکڑ اور فی اس کا حساب لگائیں تو 42 43 44 من سے اوپر کسی کی ایوریج نہیں آ رہی. اگر بہت زیادہ اچھے رقبے ہیں تو ان کی زیادہ ایوریج ہوگی. اس حوالے سے حکومت کو سوچنا چاہیے. کل ایک ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ ایک اور جہاز جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکا ہے گندم لے کر، اسے بھی روکا ہوا ہے انہوں نے. تو ایسی صورتحال میں جب حکومت کی یہ پالیسیز ہوں گی تو کسان کدھر جائے گا. اچھا کل میں ان کے جو ہے وہ کیپٹن صفدر صاحب، ان کی بھی میں ایک سن رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں میری اہلیہ جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تو ان سے بھی بے خبر ہیں کہ کسان جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور کسانوں کو کوئی مشکلات کا سامنا ہے. میں کمال میں کہ یار حیرت ہے، ویسے پوری دنیا میں یہ چیز پھیل رہی ہے اور ان کا بھی یہ بے خبر ہے. مسلم لیگ نون میں سے شاید ایک واحد کیپٹن صفدر ہے جو حقیقت کی دنیا میں رہتا ہے، ورنہ تو ساری مسلم لیگ نون جو ہے وہ صحیح بات ہے یار، خیالات میں رہتی ہے. آپ خاتون ہے، آپ سے متعلق ایک وہ بھی جو وزیر اطلاعات ہے، انہوں نے کہا جی مریم نواز شریف 600 روپے کا سوٹ پہنتی ہیں، 300 روپے کا جوتا، انہوں نے پوری آپ بتائیں کہیں پہ 600 روپے کا سوٹ ملتا ہے آج کے دور میں؟ تو شاید 600 روپے والا میں چلے اچھا کوئی بہت پچھلے ہم چلے جائیں کوالٹی کو بھی دیکھتے ہوئے کہ بہت سارے ایسے علاقے جہاں پہ شاید 600 روپے کا سوٹ ملے، لیکن وہاں مریم نواز کیسے جائے گی؟ وزیر اعلیٰ جس صوبے کے اندر وزیر اعلیٰ کو 600 روپے کا سوٹ ملتا اور عام آدمی کو 6000 کا بھی سوٹ نہ ملتا ہو. اچھا یہ بھی ویسے ہی کامن سینس کی بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے جس طرح کا ان کا بیک گراؤنڈ ہے، پھر ان کے والد جو ہیں وہ حکومت میں بھی رہ چکے ہیں، ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ ان سب اب میرے خیال میں سب کو اویئرنیس ہے. اب کوئی بندہ جو یہ کہے کہ جی ہمیں نہیں پتا یہ مارکیٹ سے لے کر آئیں گے یا کسی برانڈ کا پہنا ہوا ہے تو کمال ہے پھر. اچھا جی، تو وہ اس ٹائم جو ہمارے کسان ہیں اسپیشلی ان کو بہت زیادہ، جس طرح ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مشکلات ہیں. کل بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اس خیل سے ہم نے جو ہے وہ ایس آر او تھے ہمارے ساتھ، ان سے بھی یہی بات ہوئی کہ ایک تو بارشوں کی وجہ سے لوگوں کی گندم بھی ڈوب گئی اور جو کٹی ہوئی تھی، جو اس کے علاوہ بھی بہت ساری مشکلات ہیں، گالہ باری ہو رہی ہے. کیا اس ٹائم کسانوں کا کیا کہنا ہے؟ کسان دیکھیں، کسان جو ہے نا اس کا زیادہ تر اللہ توکل ہے. آپ دیکھیں کروڑوں لاکھوں روپے کی جو فصل ہوتی ہے وہ کھلے آسمان تلے کھڑی ہوتی ہے. ابھی فصل مکمل ٹھیک ٹھاک تھی، بمپر کراپ کی طرف جا رہے تھے، آخری ٹائم میں جو آندھی آئی، اس کے علاوہ جو اولے تھے اور بارشوں کی وجہ سے جو گندم جو خراب ہوگی اور فصل تقریباً جو ہے وہ گر گئی. گرنے کے بعد جو ہے ایوریج کم ہوگی، اس کی کوالٹی میں فرق آ گیا. اس کے باوجود اگر حکومت سرکاری ریٹ پر کسان سے گندم خرید لے تو پھر بھی کسان کا کسی حد تک جو ہے وہ ازالہ ہو جائے گا اور وہ اگلی فصل کاشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو آسان فیل کرے گا. ورنہ یہی صورتحال رہی تو کسان جو ہے وہ مزید بدحال ہو جائے گا. آگے بھی جو ہماری جو اب دیکھیں نا کہ ہم زرعی ملک ہے تو کتنا بڑا یہ لمحہ فکری اور ہمارے منہ پر تماچا ہے کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود جو ہے گندم ہمیں جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنی پڑے. مطلب 70% ہمارا وہ جو کاروبار ہے وہ اس پر ایگریکلچر پہ ہے اور اس کے باوجود آپ کو جو ہے وہ گندم اگر ایکسپورٹ کرنی پڑتی ہے تو یہ کس کی نااہلی ہے. دوسری جانب اگر کسان اپنا احتجاج کے لیے نکلتا ہے تو ابھی لاہور نہیں پہنچتا کہ ہمارے پنجاب پولیس کے جوان جو ہے اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے کہ کسان جو ہے اپنا دکھ کس کو سنائے. چلو ہم تو رانا صاحب کو اپنا دکھ سنا لیتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے. رانا صاحب کے پاس بھی بہت سارے لوگ اپنے دکھ لے کر آتے ہوں گے. ایسے ہی ہے سر، کیا کہیں گے؟ تو میں آپ کے پہلے والے سوال کا جواب کہ بھی پولیس کے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں. ایس ایچ او جو ہے نا بہت پاورفل ہے اور ناجائز کام کرتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ واحد ایک پولیس ہی ہے جس میں احتساب بہت جلدی ہوتا ہے. آپ 43 یا 47 ڈپارٹمنٹس میں دیکھ رہے ہیں
کہ پولیس آفیسرز کا احتساب بہت جلدی ہوتا ہے اور ہم کسی بھی ملزم کو 14 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. ہمارے پاس دو قسم کے لوگ آتے ہیں. ایک وکٹم آتا ہے اس کی بات سننے کے لیے, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, اس کے موقف کو جاننے کے لیے. جو کلپریٹ ہے, جس نے اس کے ساتھ رانگ کیا ہے, اس نے زیادتی کی ہے, اس کو سارٹ آؤٹ کر کے اس کے خلاف ایویڈنس اکٹھی کر کے ہم اس کو جیل بھجواتے ہیں. عدالت کے رحم و کرم پہ چلان کرتے ہیں کہ عدالت اس کو سزا دے. اب یہ بڑا کلیئر ہے کہ لاسٹ ایئر 2023 میں 56,700 کے قریب کیسز درج ہوئے ہیں ملتان ڈسٹرکٹ. ایک ملتان ڈسٹرکٹ کی بات کروں تو 56,700 لوگ کمپلینٹ بھی ہیں اور ادر سائڈ سے ملزم بھی ہیں. میں ایک آدمی کو انصاف دے سکتا ہوں, ایک وقت میں دو کو نہیں دے سکتا. صحیح. جو مدعی ہے اگر اس کا موقف درست ہے تو میں نے اس کو سپورٹ کرنا ہے, اس کے حق میں ایویڈنسز کلیکٹ کرنی ہے. اور میرا کام ہے, پولیس کا جو بیسک کام ہے, دا کلیکشن آف ایویڈنسز. اس ایویڈنسز میں میرے پاس آئی ٹی کی ایکسیس ہے, سی ڈی آر ہے, اور چیزیں ہیں, کیمرہ مانیٹرنگ ہے, کلوز سرکٹ ہے, اور کوئی مطلب آپ ٹریڈیشنل نان ٹریڈیشنل ایویڈنسز ہیں, لوگوں کی باتیں ہیں, سورس ہے, کوئی بندہ کمزور ہے وہ اوپن نہیں آ سکتا تو وہ آپ کو ہنٹ دیتا ہے. یہ تمام ایویڈنسز کو میں اکٹھا کر کے اس کو ملزم بناتا ہوں. اب حادثہ یہ کہ ابھی تک میں پنجاب پولیس کی بات کروں گا, ابھی تک مدعی سنگل بلٹ شاٹ ہوتا ہے وہ 10 بندوں کو لکھوا دیتا ہے, 5 بندوں کو لکھوا دیتا ہے, موقع پہ ایک آدمی ہوتا ہے. اب میں اس کی خواہشات کے مطابق چلوں تو ایک بندے کو ایک فائر لگا ہے اور وہ 5 پہ فائر دکھا رہا ہے, 5 موقع پہ دکھا رہا ہے, تو میں نے دیکھنا کہ جو بندہ وہاں موجود ہے میں نے اس کو دکھانا ہے. باقی کو بے گناہ کرتا ہوں, کہ ظلم ہو گیا, پولیس بک گئی ہے, پولیس نے یہ کر لیا, پولیس نے یہ چھوڑ دیا. خواہشات جو ہے نا وہ تفتیش نہیں ہے. یہ بڑی کلیئر بات ہے. انسان جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن واقعات جھوٹ نہیں بولتے. صحیح. میں ایک ملک میں تھا تو ناروے میں گیا ہوا تھا, تو وہاں پہ اوسلو اس کا کیپٹل سٹی ہے. تو جو میرا ہوسٹ تھا نا وہ ان کی سیکیورٹی ایجنسیز میں کئی چھوٹے سے لیول پہ کام کرتا تھا. تو مجھے وہ گھماتا پھر رہا تھا اوسلو میں. تو مجھے یہ کہنے لگا کہ آپ مجھے یہ بتائیں, اوسلو میں نے دیکھا تو چھوٹا سٹی تھا کہ ملتان اس کے 3 ٹائمز بگر ہے, تو چھوٹا تھا. تو میں نے وہ گھومنے کے بعد 2-2.5 گھنٹے میں کہنے لگا کیمرے کتنے لگے ہوں گے ہمارے اوسلو میں. میں نے کہا یہی 2-3 ہزار. تو کہتے کہ 1.5 ملین. 1.5 ملین 15 لاکھ in a smaller town city. That is the, اور وہ ہیوی آئیلینڈز پہ. تو میں نے کہا نہیں, انبلیویبل. انہوں نے کہا جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں یو ہیو بین مانیٹرڈ ہائی ریزولوشن کیمراز, یا لکنگ لائک دس, جس طرح ہم وزاوی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ کی موومنٹ, آپ کے باڈی فیچرز, آپ کی باڈی کیمسٹری, آپ کی باڈی لینگویج, وہ کیمرہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی کام کے گھر سے لڑکے بیوی سے آئے ہیں, کوئی گلاس توڑ کے آ رہے ہیں, تو باہر آپ کے چہرے کے ایکسپریشن آ رہے ہیں. اور ان کے وہ کیمرہ اس میں پھر اس نے مجھے بتایا کہ ایک فروگنور پارک ہے وہاں پہ. انہوں نے کہ یہاں سے نا یہ ایک وہاں ساری ممیاں کھڑی ہیں اس پارک میں, وہ تو کسی نے اس کی انگلی کاٹ لی. اچھا, انگلی کاٹ لی. تو اب وہ پتہ چلا یہ ٹورسٹ ہے کیا ہے, اس کی کلر آئیز آ گئی. 12 گھنٹے کے اندر پورے یورو میں 26 اب تو 28 کنٹریز ہو گئے ہیں, 26 کنٹریز میں یہ میسج کنوے ہو چکا تھا کہ آئی کلرز دس از دا پرسن, دس از دا پاسپورٹ نمبر, he was arrested in the Portugal. 7ویں ملک میں. وہی نا سر, یہ سسٹم کی بات ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں ناظرین. ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر سے ہم جان رہے تھے, ایک تو جنید نے کوشچن اتنا بڑا کر دیا جس کو ہمیں کہ ابھی ہمارے جو ہے اس حوالے سے. جی سر, وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ جو پریس ہے نا وہ آئی اینڈ ایئر آف دا نیشن ہوتی ہے. وہ آنکھیں بھی ہوتی ہے, کان بھی ہوتی ہے. جی.
اور جو جنید صاحب کی بات ہے کہ وائلڈ پاورز ہیں، وائلڈ پاورز نہیں ہیں، جو کسٹوڈین ہیں نا سوسائٹی کے، ان کو چاہیے کہ وہ جس طریقے سے اپنے بچے کو گارڈ کرتے ہیں، بچے کو آگ کے پاس نہیں جانے دیتے، بجلی کے بٹن میں ہاتھ نہیں لگانے دیتے، اس طریقے سے سوسائٹی کے ہر بندے کو اپنی فورسز کے ساتھ جو جہاں ڈیوٹیاں کر رہی ہیں یا اپنے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اسی طریقے سے لائل ہونا چاہیے اور ان کو وہ کام نہیں کرنے دینا چاہیے۔ ایک یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے اندر یہ کنسیپٹ پیدا ہو گیا مینو کی، اس مینو کی کو ختم کرنا چاہیے، بلکہ چاچا بوٹا بن کے رول ادا کرنا چاہیے۔ اچھا سر، یہ تو آپ نے بڑی کمال بات کی، ہم یہ بات کرتے ہیں تھانوں کا کلچر چینج ہو گیا، تھانوں کو خوبصورت بنا دیا گیا، انوائرمنٹ جو ہے وہ چینج ہو گیا، لیکن وہی بات جیسے جنید کو کہ ہم اگر تھانوں کا کلچر چینج کر رہے ہیں تو پھر ہم اپنی سوچ کو بھی چینج کریں گے، ہم تھوڑا سسٹم کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے ابھی بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے کہ پولیس کی نفری جو ہے وہ بڑی کم ہے، اچھا کہیں مسائل آ جاتے ہیں، گاڑیاں نہیں ہیں، کہیں اس طرح کے کوئی مسائل ہیں، جس طرح ابھی ہمارے ہاں اب دیکھا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ کرائم کی ریشو بڑھ رہی ہے، ڈکیتی کے واقعات بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ جنید خود بھی اس چیز کا رہا، ہمارے ایک اور رپورٹر ہیں، ان کے مطلب ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک اور رپورٹر، اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہر بندہ جو ہے وہ اس ٹائم انسیکیور ہے، مطلب کہ یار ہمیں جو ہے وہ تحفظ دیا جائے، شہریوں کی جو اب سب سے بڑی بات آتی ہوئی کہ ہمیں کہیں نہ کہیں تحفظ دیا جائے۔ اگر ہم 15 پہ کال کرتے ہیں تو کم از کم پولیس کو ہمارے پاس فوراً پہنچنا چاہیے، جو کہ پولیس فوراً نہیں پہنچ پاتی، سم ٹائم ہوتا ہے 15 پہ کال نہیں جا رہی ہوتی، تو یہ معاملات جو ہیں سر اس کے حوالے سے آپ ہوپ فلی کہ ہم نے ٹائم لائن بنائی ہے، 15 بر وقت پہنچتی ہے، ود ان 15 منٹس رپورٹ کرتی ہے۔ اب اس میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ 15 میں ہم دیکھتے ہیں ابناکشس کال بہت زیادہ ہے، فری آف کاسٹ ہے، ابناکشس کال ہے۔ آپ آج اس کی ایک ریسرچ بھی کر لیں کہ جو سیریس کال ہے وہ 10% ہے، 90% وہ کالز ہیں جو فیوٹائل ہے، پیٹی میٹرز کی ہے، ویری پیٹی میٹرز۔ اگر سیریس کال پہ ہم جاتے ہیں تو ہم پہلے اس کو ویریفائی بھی کرتا ہوگا پولیس سے، یا فلانی جگہ جانا ہے میں نے پہلے ویریفائی، وہ کہتے ہیں میرا بڑا بھائی لڑ کے گیا، میری بھابی نو گالیاں کرتا تھی، میں کال کر دیتی، چھری چکی پھرتا تھی، کال کر دی۔ لوگ پیٹی میٹرز کی 15 کال کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو گئے۔ اب اس کو اس طریقے سے دیکھ لیں، برطانیہ کی پاپولیشن 1945 میں آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار 56 ملین تھی، آج 80 سال کے بعد 61 ملین ہے، جس کو آپ آئیڈیالائز کرتے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے جی، فلاں ایسی پولیس ہونی چاہیے۔ اور ہم دیکھیں 70 ملین ہماری پاپولیشن تھی پاکستان کی 1947، اب 228 ملین ہے۔ اب پاپولیشن جو ہے نا اٹس سیلف اے بگ بمپ، آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو اس میں بے روزگاری بھی بڑھے گی، اس میں ایجوکیشن میں انڈر ایجوکیشن کا مٹیریل آئے گا۔ ابھی مجھے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایک ہیں میرے ملنے والے، ان سے میری بات ہو رہی تھی ایجوکیشن کا، میں لیول اس طرح باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ BZU کتنے ایڈمیشن کرتی سال میں؟ میں نے کہا یہ 12-13 ہزار ہوں گے۔ نو سر، 52,000 پر ایئر۔ میرے لیے میں نے یہی کوشچن ایک HOD ہیں ادھر اسلامیہ یونیورسٹی، میں نے اس سے پوچھا کہ محمد علی مجھے بتاؤ، ہی از HOD، کہ آپ کے یونیورسٹی ایک سال میں کتنے ایڈمیشن ہوتے ہیں؟ کہ 65,000 65,000 کینڈیڈیٹس کسی نہ کسی ڈسپلن میں ایڈمیشن لے چکے ہیں۔ اب یہ تو ہوگی 2 بڑی یونیورسٹی جو ساؤتھ کی ہیں، اور یہاں پہ 14 یونیورسٹی اور کام کر رہی ہیں، سیم ان کے بھاولپور میں بھی کیمپسز ہیں، بھاول نگر میں بھی ہیں، نیم یارکا میں بھی ہیں۔ جب اتنی پروڈکشن آ رہی ہے اور آگے اس کی کنزمپشن نہیں ہے، ان کو جاب اپرچونیٹیز نہیں ملتی، تو وہ ایڈل مین از دا ڈیول ورک شاپ۔ جب آپ اس کو کہیں کنزیوم نہیں کریں گے، اس کو پروفیٹیبل پروڈکٹ کے طور پہ کہیں پہ استعمال نہیں کریں گے تو ایڈل مین بن جائے گا نا، نکما کیا کرے گا، سازشیں کرے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ پولیس کا کرائم کا، روسو کہتا ہے کہ کرائم اور پولیس کا جو ہے نا پاپولیشن کے ساتھ ایک ڈائریکٹ تعلق ہے۔ اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا پاپولیشن اس طرح بڑھ رہی ہے، اس کی کنزمپشن بھی تو ویسے ہونی چاہیے، وہ نہیں آ رہی۔ جب تک یہ مارتھس تھیوری کے مطابق پاپولیشن جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کریں گے، کرائم کی اسٹریٹجی نہیں بنے گی اور اس کو ڈاکومنٹ نہیں کریں گے، آپ کس طریقے سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کنٹرول ہو جائے گا؟ ہاں،
ایز فار ایز ملتان پولیس از کنسرن، جتنی ہماری نفری بیکار کہیں پہ تھی، ہم نے اپنے لوگوں کو یوزفل پلیسز پہ لگا دیا ہے. ہم نے ایکسپرٹ لوگوں کو دفتر میں رکھا ہے، جہاں پہ 10 کام کرتے وہاں 2 کر رہے ہیں اور دفتر چلا رہے ہیں. ہم نے فیلڈ میں لگا دیا ہے. ہم نے اس کے دیکھا کہ بھی جہاں کرائم ہے وہاں کے کرائم پوائنٹس کو چیک کیا ہے، اور اس کرائم پوائنٹس میں ہمارے سی پی او صاحب کیونکہ باہر سے ابھی پڑھ کے آئے اور انہوں نے کرائم اسٹریٹجیز کو دیکھا ہے، تو اس کے مطابق ہم نے گوگل کی مدد لیتے ہوئے ان جگہوں کو کیا ہے. اس وقت ملتان میں، اسپیشلی ملتان میں، کیونکہ ملتان کو میں دیکھا، اسپیشلی ملتان میں کوئی ایسا سنگین جرم نہیں ہے جو ہم نے ٹریس نہ کیا اور کلپریٹ اریسٹ ہے. اب وہ ہم نے، ہماری آئی ٹی بہت اچھی ہے، ایکسلنٹ آئی ٹی ان پنجاب، ایکسلنٹ پولیس ٹیم ان پنجاب جو ملتان میں کام کر رہی ہے. اور میں کہہ سکتا ہوں کرائم اگینسٹ پرسن تو لوگوں کے اپنے ایشوز ہیں، وہ تو پتہ چل جاتا ہے کس نے کس کو مارا ہے، وہ تو آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں. بہت تھوڑے ہوتے ہیں کہ جو بلائنڈ مرڈر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی بلائنڈ مرڈر ہوئے ہیں ان دا لانگ رن وہ ٹریس ہو گئے ہیں. کرائم اگینسٹ پراپرٹی میں میری جو یوتھ ہے وہ ان امپلائڈ ہونے کی وجہ سے واردات کی طرف بہت ٹرینڈ ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اس پہ جو ہے نا تمام جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس ہماری پڑھی لکھی یوتھ کو کہیں نہ کہیں ان کو کنزیوم کریں، ان کو اکاموڈیٹ کریں تاکہ ان کی توجہ فارغ بیٹھنے سے کسی کام میں لگ جائے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ ضروری بھی ہے اس ٹائم جس طرح ہم اپنے معاشرے کو کہتے ہیں نا کہ بہتری کی طرف جائے. اچھا جی مزید بھی سر سے جانتے ہیں، اس ٹائم جو ہے ہم NA 148 کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ضمنی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو پیپلز پارٹی تو ماشاءاللہ سے بہت ہی کمپینز کی طرح ان کی بڑی شاندار چل رہی ہیں، کیا کہیں گے جنید؟ بالکل اس وقت جو ہے وہ NA 148 کا جو میدان ہے وہ سج چکا ہے اور 19 تاریخ کو جو ہے وہ مئی کو اس کا پولنگ ڈے ہے. اس وقت مزے کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس الیکشن میں نہیں ہے. مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور ایسی صورتحال میں کیا ہے کہ گیلانی خاندان مسلسل اپنی بیانات بھی دے رہا تھا کہ ان کو اپنا امیدوار کھڑا کرنا چاہیے اور لڑنا چاہیے الیکشن. اس کے باوجود مسلم لیگ نون نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا. دوسری جانب اب سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہیں بیرسٹر تیمور ملک، جن کا پہلے بھی یوسف رضا گیلانی کے ساتھ مقابلے میں 300-350 ووٹوں کا فرق تھا اور اب وہ دوبارہ میدان میں. اور مگر تیمور ملک کی اس وقت جو ہے کہ کیمپین اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی. علی قاسم گیلانی مختلف مقامات پر بھی جا رہے ہیں، حمایتیں بھی حاصل کر رہے ہیں اور ان کی پبلسٹی بھی نظر آ رہی ہے، جبکہ تیمور ملک کی وہ پبلسٹی اس لحاظ سے نظر نہیں آ رہی. مگر اس الیکشن کے اندر مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے جنرل الیکشن کے وقت اس حلقے کے اندر ٹرائی اینگل فائٹ تھی کہ پیپلز پارٹی موجود تھی، نون لیگ موجود تھی اور سنی اتحاد کونسل اس وقت کی تحریک انصاف موجود تھی. ٹرائی اینگل فائٹ تھی. مگر اب 1-to-1 مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے. اس کے فیکٹر کے اندر ایک احمد حسین ڈیڑھ اور سکندر بوسن، 2 دھڑے جو جنہوں نے پہلے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر الیکشن لڑا، اب وہ دونوں دھڑے جو ہے وہ انتخابی پالیٹکس کے اندر نہیں ہیں یا بطور امیدوار نہیں ہیں. ابھی تک ان کی جانب سے کھل کر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بھی حمایت کا اعلان نہیں کیا گیا اور وہ خاموش ہیں. جبکہ اگر ان کی جو خاموشی ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ یقینی طور پر پیپلز پارٹی کے امیدوار کو اب وہ سپورٹ نہیں کریں گے، جتنا ان کا پاکٹ کا ووٹ بینک ہے وہ کسی حد تک اس مخالف استعمال کریں گے. تو آئندہ چند روز کے اندر جو ہے وہ مزید صورتحال 148 کی جو ہے وہ واضح ہو جائے گی کہ کس طرف جو ہے وہ الیکشن جا رہا ہے اور کس کی جیت کے امکانات زیادہ ہوں گے. اچھا یہ دیکھتے ہیں ویسے بہت زیادہ جو ہے وہ امید تو یہی نظر دیکھ بھی رہے ہیں، امید بھی ہے کہ علی قاسم جو ہیں وہ یقینی طور پر ہمیشہ ضمنی الیکشن جو ہوتا ہے وہ حکومت کا اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ اقتدار کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس کے خون بھی چل رہے ہوتے ہیں، وہ ٹرانسفر تبادلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور کسی حد تک ترقیاتی کام بھی الیکشن کے ڈیز میں ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر ہمارے یہاں سب سے بڑا آتا ہے نا کیونکہ ایک بات جائے آپ تو ووٹ دے رہے ہیں، سب سے پہلے میرا مسئلہ سنیں، میرا مسئلہ حل کریں پھر ووٹ لیں. عوام بھی بیچاری مجبور ہے، اس کو پتا ہے کہ الیکشن کے اندر سنوائی ہوگی، اس کے بعد الیکشن ہے قومی اسمبلی کا امیدوار ہوتا ہے اور وہ اس سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا گٹر کھلوا دیا جائے، ہماری جو لائن ہے اس کو ٹھیک کروا دیا جائے، سولنگ لگوا دی جائے، یہ بجلی کا میٹر ہے یہ ایک لگوا دیا جائے، ٹرانسفارمر جو ہے وہ بڑا پرانا ہو گیا وہ تبدیل کا، ایسے مطالبے ہوتے ہیں. تو یہ ابھی تک یہ چیزیں چل رہی ہیں اور پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ اس معاملے میں جنید ہمیشہ وہ بڑھ چڑھ کے جب تک الیکشن. ہماری جو پالیٹکس ہے وہ زیادہ تر ٹک ٹاک پر منتقل ہو چکی ہے. علی قاسم گیلانی صاحب کی اب ٹک ٹاک کھولیں تو وہ بھی آپ کو فون کرتے ہوئے کان کے ساتھ لگایا اگر وہ یہی احکامات دے رہے ہوں گے کہ یہاں بجلی کا میٹر لگا دیا جائے. بات کریں گے مزید، نہ ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر، ہم اب مسائلوں کی بات کریں تو بہت سارے مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں، اور اگر ہم کرائم کی بھی بات کریں تو اس کی بھی ڈفرینٹ ہمارے پاس سامنے چیزیں آتی ہیں. قتل کے واقعات ہیں، ڈکیتی کے ہیں، چوری کے ہیں. اچھا، ابھی جو ہم پولیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیا کیا چیلنجز ہیں جو ان کو سامنا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی جانیں گے. اور آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم پولیس جو ہے وہ کیا اقدامات کر کے شہریوں کو تحفظ دے رہی ہے، اور شہریوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یس، ایک تو پہلے آپ نے پہلے کویسچن کا چھوٹا سا حصہ رہ گیا ہے کہ پولیس کے پاس تیل نہیں ہے، کاغذ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. ناٹ ایٹ آل. پولیس کے پاس ہر چیز ابنڈنٹ ہے اور بہت زیادہ ہے. ہمارا جو آئل ہے پولیس اسٹیشن کا ان لمیٹڈ ہے. ہمارے پاس جو اسٹیشنری ہے ان لمیٹڈ ہے. ہمارے بجلی کے بل گورنمنٹ پے کرتی ہے، فری ہے. کہیں پہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور ہمارے پولیس اسٹیشن اتنے خوبصورت ہیں، ہمارے گھر بھی ویسے نہیں ہیں. اب ایک کارنر اور بڑے گریسفل طریقے سے کوئی کمپلینٹ آتا ہے اس کی بات سنتے ہیں، اور بالکل بغیر کسی بریکر کے. آپ دیکھیں کہ ہم 28 فیسلٹیز دے رہے ہیں آپ کے یور لیپ ٹاپ. ایوری سٹیزن آف پاکستان از آن اینڈرائڈ. تو وہ وہیں بیٹھ کے اپنا لائسنس بھی بنا رہا ہے، اپنی سرٹیفکیٹ بھی لے رہا ہے، ویریفیکیشن بھی کرا رہا ہے. ایوری تھنگ از دیئر. کسی کا پتہ کرنا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، کوئی گاڑی کو چیک کرے تو وہ بھی ایپس دیتی ہیں. میرا کہنے کا ہے کہ ایک تو یہ جو پولیس کے اوپر ہے کہ جی پولیس والے کے پاس یہ نہیں، کوئی نہ انڈر سٹاف ہے، نہ انڈر کوئی آپ کی فیسلٹیز ہیں. تمام فیسلٹیز ہیں، تمام چیزیں ہیں، کیمراز ہیں. ہم اس وقت پولیس بہت اچھے طریقے سے، سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے آرنامنٹ ہے. آپ یہ قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ پولیس کے پاس سورسز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ رہ گیا کہ بھی جہاں پہ کرائم کی بات آپ نے کی ہے تو کمپلیننٹ کو بھی سچ بولنا چاہیے. صحیح. کمپلیننٹ جب سچ نہیں بولتا تو اس سے مسکنسیپشن پیدا ہوتا ہے. میں نے جتنے بھی کیسز دیکھتا ہوں بہت تھوڑے کمپلیننٹ ہیں جو سچی بات لکھوا دیتے ہیں، ورنہ بڑھا چڑھا کے لکھواتے ہیں. صحیح. اب یہ ہم تمام کی کولیکٹیو ذمہ داری ہے کہ ہم سچ بولیں، اور جس کا جتنا گناہ ہے وہ اس کو اس کی سزا ملے، تمام فیملی کو نہ ملے. دوسرا یہ کہ اب جیسے ایک بہت بڑا ایشو پولیس کے ساتھ رہتا ہے کہ ہماری بچیاں اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ مرڈر کی تعداد کو کم کرنا ہے تو بچوں کی خواہشات کا بھی احترام کریں. بچوں کو ٹیبل پہ بیٹھ کے جیسے ان کو براٹ اپ کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، اسکولز میں ان کو فیسز پے کرتے ہیں، اس طریقے سے ان کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. ان کے کریکٹر بلڈنگ بہت ضروری ہے. ان کو اچھے اور برے کے بارے میں ضرور بتائیں. جس لڑکے سے وہ لڑکی کرنا چاہتی ہے، کوئی ایسی ان کے شادی کرنا چاہتی ہے، پیرنٹس کو اس میں بیریئر نہیں بننا چاہیے بلکہ نیگوسیشن کرنی چاہیے. اسے بتانا چاہیے کہ کیا وہ فیملی آپ کو برداشت کرے گی. اس کو فار اینڈ اگینسٹ ہر چیز بتانی چاہیے. کیونکہ ایک ابھی تک جو ہے نا ہمارا میجر حصہ مرڈر کا وہ یہ آ رہا ہے. اس میں پیرنٹس سے میری ریکویسٹ ہے جس طریقے سے آپ بچوں کو، کیونکہ تمام پیرنٹس گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ نہیں رہنا. بالکل ایسے ہی ہے. اگلی نسل نے اپنے آپ جانا ہے. بالکل. تو ان کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے فیملیز کو گیٹ ٹوگیدر کرنا چاہیے. اس کے بعد ایک دوسرے کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو دیکھنے چاہیے، کلچر کو دیکھ لیں کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت بھی کرتے ہیں. یہ تو ایک ہے جو مرڈر ہمارا بہت زیادہ رائز کرتا ہے. ابھی تک بھی آنر کلنگ چل رہی ہے. اس آنر کلنگ کو میڈیا بھی اپنا رول ادا کرے، پرنٹ میڈیا بھی اپنا رول ادا کرے. اسکولز میں بھی اس طرح کے سیمینارز ہونے چاہیے. ٹیچرز پیرنٹس میٹنگ بھی ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ انٹرا پروینس بھی ہماری اگر موومنٹ نہیں ہوگی تو ہم ایک جگہ آئسولیٹ ہو جائیں گے. یونیورسٹیز میں بہت زیادہ دوسرے پروونسز کے لوگوں کا ایڈمیشن ہونے چاہیے. انٹر میرجز ہونی چاہیے، انٹر ڈائننگ ہونی چاہیے، تاکہ ایک دوسرے کو ہم سمجھ سکیں. بالکل. اگر کوئی آدمی ادھر سے اجرک میں آتا ہے تو میں اسے ڈاکو نہ سمجھوں. کوئی داڑھی اور مونچھوں والا بڑے آتا ہے تو میں اس کو بلوچ سمجھوں کہ یہ دا پارٹ آف پاکستان، یہ دا سٹیزن آف پاکستان. اس کو میں رسپانسبل سٹیزن لوں، اسے دھڑیل نہ سمجھوں، اسے ڈاکو نہ سمجھوں. یہ بہت ضروری ہے. اس میں جہاں پولیس اپنا کام کر رہی ہے اس سے زیادہ میڈیا کا رول ہے. بالکل. اس سے زیادہ سوسائٹی کے مختلف شیڈز کا رول، اس کے سے زیادہ جو اوپینین لیڈر ہیں ہمارے، وہ پروفیسرز ہیں یونیورسٹیز میں، وہ مختلف جگہوں پہ ہیں، ان کو بھی اپنا رول ادا کرنا. اور کرائم کو ایڈریس کرنا چاہیے.
کہ وجہ کیا ہے کرائم کی ہو رہا ہے. آپ کرائم کو ایڈریس کریں گے. میکسیمم جو لوگ ہیں پڑھے لکھے لڑکے ہیں وہ بے روزگار ہیں تو اس طرف چلے گئے, ان کو اس طرف لے کے پازیٹیوٹی کی طرف. ہاں بالکل ایسے. اور دوسرا پاپولیشن اور جو ایجوکیشن ہے اس کو جو ہے نا آپ دیکھ لیں, انڈرسٹینڈ تو کر لیں کہ بھی پاپولیشن بڑھ رہی ہے, ایجوکیشن والی بچے بہت زیادہ ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں, اس کے بعد آگے ان امپلائمنٹ ہے, تو پھر اس کے بعد وہ کیا ہونا ہے, وہ تو پھر کرائم کی طرف جائیں گے. بالکل ایسے. اور جہاں تک ملتان پولیس ہے, میں کیونکہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, میرے جو سی پی او ہیں دن رات کام کر رہے ہیں, پولیس اسٹیشنز کی بلڈنگ اچھی بن گئی ہیں, لوگوں کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا ہے. میکسیمم ہمارے پاس جو کانسٹیبلٹی آ رہی ہے وہ ایم اے, ڈبل ایم اے, بی اے تو ایٹ لیسٹ ہیں, کوئی ایسا بچہ نہیں جو میٹرک والا ہو. اب وہ سمجھ گئے ان باتوں کو, اب وہ بڑے مدد طریقے سے ہیں, ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جو کرمنلز ہیں وہ صرف جو ہے 1 to 2% ہے ٹوٹل پاپولیشن, باقی لوگوں سے کس طرح پیار کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے اور بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ ہم نے گفتگو کی. جنید آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ سب سے پہلے جو گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں جی پروفیسر رضوان خالد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی خواجہ حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ آتھر ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ادب کے ساتھ ان کا تعلق ہے, ان کی بکس بھی ہیں, اس حوالے سے بھی ان سے جانیں گے. ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاء اللہ. آج جو ہے جس طریقے سے ادب کے حوالے سے بات ہوگی, ایجوکیشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے. سر سب سے پہلے تو آپ کی جو ایجوکیشن کے ساتھ جو آپ کی جرنی ہے ٹیچنگ کے حوالے سے, وہ ہم جاننا چاہیں گے, کیسی ہے؟ بہت خوب ہے. کافی عرصہ ہو گیا میں مختلف یونیورسٹیز میں, یو کے میں, کینیڈا میں, امریکہ میں پڑھاتا رہا ہوں. ابھی ایک تھنک ٹینک کے ساتھ کام کرتا ہوں, ساتھ میں ریسرچ کرتا ہوں. صحیح. تو سر کس طرح ریسرچ کے حوالے سے ہمارے ہاں کس طرح سے کام ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں سے مراد آپ کی پاکستان ہے؟ جی. اسی چیز کی کمی ہے, ریسرچ کے حوالے سے ہی کام نہیں ہو رہا ہے. ہم انتہائی روایتی انداز میں دوسروں کی شاید 30-40 سال پہلے کی گئی ریسرچ کو کاپی کرتے رہتے ہیں یا اسی کو پڑھتے رہتے ہیں. ریسرچ کے حوالے سے ہمارے ہاں سرے سے کام ہو ہی نہیں رہا ہے. میں سمجھتا ہوں سائنسز میں بھی, سوشل سائنسز میں بھی تو ریسرچ کے حوالے سے کام نہیں ہو رہا ہے بیسیکلی. اچھا, کیونکہ اب جدت آتی جا رہی ہے, زمانہ جدید ہوتا جا رہا ہے, ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے. ہم یہ دیکھیں تو ہمارے اگر ہمسایہ ملک کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر آئی ٹی کا اب جو ہم دیکھ رہے ہیں اسکوپ وہاں کچھ اور ہے, جس طرح سے لوگ کام کر رہے ہیں. اور ہم اگر اپنے پاکستان کی بات کریں, نو ڈاؤٹ یہاں پہ ٹیلنٹ بھی بہت ہے, تمام چیزیں ہم کہیں کہ نہیں جی ہم بہت پیچھے ہیں تو وہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن ٹیکنالوجی کا جس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے تھا یا اس کے اوپر ریسرچ ہونی چاہیے تھی, وہ ہمارے یہاں نہیں ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بیسیکلی پریورٹیز کی بات ہے. جب انہوں نے سٹارٹ کیا, ان کے ہاں اپنے ہمسایہ ملک کی بات کی, وہاں پہ وزیر تعلیم پہلے بنے مولانا ابوالکلام آزاد, اور انہوں نے اس وقت سے جو بنیاد رکھی اس بنیاد پہ مزید کام کرتے رہے وہ لوگ. ان کی پریورٹیز سیٹ تھیں, اس کا وہ آج پھل کاٹ رہے ہیں. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی پریورٹیز کی ابتدا ہی نہیں کی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے تو بالخصوص. تو پیچھے اور آگے کا تو مجھے پتہ نہیں, لیکن اگر میں معاشرے کا فرق دیکھتا ہوں بالخصوص ویسٹ سے پاکستان کا, تو مجھے لگتا ہے کہ کم از کم یہ 2 سینچریز کا فرق ہے. اور یہ 2 سینچریز کا فرق بھی کم ہونا تب شروع ہوگا جب ہم اس کے حوالے سے, تبدیلی کے حوالے سے ہم میں کوئی ول موجود ہو. تو ابھی تو بدقسمتی سے ہم کوئی ول بھی نہیں دیکھتے ہیں, اس لیے یہ کہنا کہ 2 سینچریز کا فرق ہے یا اسے کم کا, یہ بھی شاید بے مقصد بات ہوگی. صحیح. اچھا, مزید بھی آپ سے جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے. سر سے جانتے ہیں, سر ماشاءاللہ ادب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو آپ کا جو ادبی سفر ہے وہ کیسا جا رہا ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. ادب سے وابستگی میری کچھ حادثاتی قسم کی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اندر تخلیقی ہے کچھ ایلیمنٹ,
کچھ فراغت تھی کاروبار سے تو ٹی ہاؤس میں بیٹھنا شروع ہوا. تو ادبی لوگ تھے سارے, لٹریری تھے سب, تو شروع کیا کچھ لکھنا اپنی. پھر یورپ میں اپنی ایجوکیشن کے دوران کی یادداشتیں لکھنی, مختلف موضوعات پہ لکھا, اور دوستوں نے ہمیشہ سراہا کہ ایک انفرادیت ہے اس میں. تو آج کل میں ایک کتاب اپنی لے کے آ رہا ہوں, اپنی جو آج تک کی جو سوشل میڈیا پہ میری تحریریں ہیں ان کو یکجا کر کے, جہاں آرائی اس کا ٹائٹل ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جہاں آرائی کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا سر. جی, جہاں آرائی اصل میں میں نے اپنے ایک نامکمل ناول سے اس کا کنسیپٹ لیا ہے. صحیح. یہ جو ہے نا دنیا کو بہتر بنانے کا, جنگوں سے ہٹ کے امن لے آنے کا, دنیا میں جو چیز کامیاب ہے کسی کو اس کو وہ پہنچانا, انصاف پر مبنی ڈسٹریبیوشن ہو وسائل کی, اور اس طرح کا یہ کنسیپٹ ہے. عدم تعصب ہو, نفرتیں نہ ہو, عالمی بھائی چارہ ہو, دوستی ہو. یہ اس میں میرا ایک ناول ہے, اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ دو تہذیبوں کے درمیان مکالمے کو اس طریقے کے ایسے ایک آرگومنٹ کی ڈیولپ کر کے لے کے جا رہے ہیں کہ آخر میں وہ نشاط ثانیہ, اسلامی نشاط ثانیہ پہ جا کے کنکلوڈ ہو. ایک ایسی نشاط ثانیہ جو دیگر مذاہب اور دیگر اقوام کو بھی قابل قبول ہو. ادروائز آپ کو پتہ ہے وہ ریشہ دوانیاں شروع کر دیتے ہیں, وہ ایسی کسی بھی کوشش کو سبوتاژ کر دیتے ہیں, اور ان کو ڈر ہے, یقیناً ہونا بھی چاہیے, کہ ہماری جو سلطنت عثمانیہ تھی انہوں نے یورپ کے ممالک کو محکوم رکھا ہوا تھا, یہاں تک کہ سند اقتدار حاصل کرنے کے لیے ان کو آگے جھکنا پڑتا تھا ہمارے سلطان کے آگے. وہ طاقتور لوگ تو وہ واپس دو نہیں لے آنا چاہیں گے نا, تو وہ ہماری ہر کوشش کو سبوتاژ کرتے ہیں, چاہے وہ نشاط ثانیہ کی ہو, چاہے خلافت کی ہو. تو ہم نے بچا کے کوئی ایسا وہ ڈیولپ کرنا ہے, دنیا کو بتانا ہے کہ ہم سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر آپ اتنی امن کی بات کریں. جی بالکل. نہیں, میں یہ بھی کوشش کر رہا ہوں اس میں بتانے کی کہ آپ اسپیس میں اتنا پیسہ جھونک رہے ہو, ڈیپ اوشنز میں اتنا پیسہ جھونک رہے ہو, جنگلوں میں جانوروں پرندوں پہ کرو. کیا آپ نے مسلمانوں کو کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ آپ کے خون میں جیسے ان کا ڈر ہے, آپ نے سمجھنے کی کوشش تو کی ہوتی نا کم از کم. تو اس آرگومنٹ میں ان کو یہ سب کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. صحیح. اچھا سر, اس کے ساتھ ساتھ آپ ادب کے حوالے سے بھی بات کروں گی. آج کل ہم جس طریقے سے دیکھتے ہیں ادبی بیٹھکیں, وہ تمام چیزیں, جس طرح سے لوگوں کا ایک بڑا رجحان ہوتا تھا, اب ہمارے بچوں میں بھی شاید اس طریقے سے وہ چیزیں نہیں ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ اصل میں یہ ادب کے جو لوگ ہیں نا, میرا خیال ہے ان سے زیادہ بے ادب کوئی نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈنڈے اٹھا لینے. اصل میں یہاں کے جو ادبی لوگ ہیں نا, ان کی جو سامنے جو ایک بڑی تصویر نہیں ہے. تو چھوٹے چھوٹے الفاظ کے لیے ضد کرنا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. بھائی زبانوں میں نئے الفاظ وارد ہوتے ہیں, اپنے طریقے سے ہوتے ہیں, ایک عوامی, لیکن یہاں ان چیزوں پہ بے جا بحثیں ہیں, اور گروپس بنائے ہوئے ہیں ادبی لوگوں نے. بہت سارے ان کے گروپس ہیں جہاں ایک دوسرے کے لیے وہ. تو اچھا, فیوریٹزم آپ سمجھتے ہیں؟ فیوریٹزم بھی ہے ان کو یہ لوگوں میں. سمجھنا چاہیے کہ زبانیں معدوم ہو رہی ہے. ایسے میں جو بھی آتا ہے نا ادب دوست, اس کو اپنا لو. اب اس کے کیڑے نہ نکالو, اس کی میخیں نہ درست کرو, اس کو اپنے ساتھ جوڑ لو بس. لیکن یہاں ان کو نا ڈسکریج کرنے کی کوشش ہوتی ہے. مطلب جو نئے آنے والے لوگ ہیں, جو اچھا جیسے ہم مشاعروں کی بھی بات کریں, کچھ شعرا بھی بیچارے جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس طریقے سے جو ہے پرموٹ بھی نہیں کیا جاتا, سپورٹ بھی نہیں کیا جاتا, اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ اپنے بلبوتے پہ کچھ نہ کچھ ہم جو ہے ادبی بیٹھکیں سجا لیتے ہیں, ادب کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو جوڑ لیتے ہیں جو ایک سٹرگلنگ لائف لے کر چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے, یہ اتنا یہ نہیں کہہ سکتے, رو نہیں سکتے. بہت بڑے مشاعروں میں جو سینئر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ اپنا کہہ کے باہر جا چکے ہوتے ہیں, سینئر کو تو سنتے نہیں ہیں. ابھی سینئر سے سنو گے آپ کو پتہ چلے گا پورا شوب چیزیں کیا ہیں. آج کے اپنے کلام میں کوئی تاثیر لے آؤ, کوئی آپ کی پکچر بڑی ہو. جب سینئر کو سنتے نہیں ہیں, اس بیچارے کی سزا ہوتی ہے, سینئر بیٹھا ہوتا ہے ان کی سنتا ہے. جیسے ہی یہ لوگ جا چکے ہوتے ہیں. ایسے ہم بات کریں تو ہم یہ کہ سر لوگ سیکھنا بھی نہیں چاہ رہے.
ये आप लोग पढ़ना भी नहीं चाहते, पढ़ना भी नहीं चाहते और सीखना भी नहीं बिल्कुल। चाहते। टेबल पे बैठ के हर बंदा टॉक करना चाहता है, हाँ, लेकिन पढ़ने की बारी आए तो इनको नींद आने लग जाती है। ये अलमिया है बहुत बड़ा। हाँ। अच्छा, इस चीज को बेहतर करने की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। जी, जी, अच्छा, जिस तरीके से हम सर भी क्योंकि माशाल्लाह से एजुकेशन के साथ वाबस्ता हैं, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आप मसाइल देखते हैं हमारी एजुकेशन को लेकर? मेरे ख्याल से सबसे अहम तो करिकुलम की सेटिंग है। हमें हमारा जो करिकुलम है उसमें गैर ज़रूरी चीज़ें तो पढ़ाई ही जाती हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं वो फरसूदा भी है, यानी उसका इस सदी से कोई ताल्लुक़ नहीं है जो हम बचपन से पढ़ाना शुरू करते हैं बच्चों को, और शायद ग्रेजुएट लेवल तक जब पढ़ते चले जाते हैं, वो सब का सब इंतहाई फरसूदा है। हमें करिकुलम को तो सीधा सीधा जो भी ग्लोबल करिकुलम है उसे कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए अपने यहाँ। ये करिकुलम सेटिंग के लिए जो हमारे यहाँ महकमे हैं, सरकारी महकमे बिलखसूस अंडरग्रेड स्टडीज़ तक के, मेरे ख्याल से उनको तो सिंपली ग्लोबल करिकुलम को अपने यहाँ कॉपी कर लेना चाहिए, जैसे अमेरिकन करिकुलम है या कैनेडियन करिकुलम है या ऑस्ट्रेलियन है, जिनके से मुतालिक हम जानते हैं कि उनसे उनकी सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचा है। तो इसे करिकुलम को बतौर एक स्टैंडर्ड हमें अपने यहाँ ले आना चाहिए, उन्हीं के करिकुलम को जिसकी बुनियाद पे उन मुआशरों ने तरक्की की है और तरक्की कर रहे हैं। हुकूमती सतह पर आप अगर देखें तो आप क्या समझते हैं, जिस तरह से अभी मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी, हमारे जो मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी यही कहा कि तालीमी इमरजेंसी जो है वो नाफिज वो कर रहे हैं और इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं कि हाँ जी अब इसके ऊपर सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में, क्या कैसे इकदाम होंगे? देखिए, उनके इस बयान से पहले तो ये देखना चाहिए कि उन्होंने वज़ीर तालीम किसे बनाया है, उसी से उनके इस बयान के इखलास का पता चल जाएगा। मुझे नहीं पता कि किसे बनाया है, पाकिस्तान की सियासत से मैं ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब की बात ज़रूर करूँगा। उन्होंने HEC बनाया और HEC का चेयरमैन एक साहब को बनाया था उन्होंने, डॉक्टर अताउर रहमान साहब थे, शायद उस वक्त मैं लंदन में पढ़ा करता था। तो डॉक्टर अताउर रहमान साहब लंदन तशरीफ़ लाए, मैं उस वक्त वहाँ स्टूडेंट यूनियन में था, मुझे भी उन्होंने मिलने के लिए बुलाया, दीगर लोगों को भी, और हम सबको कन्विंस किया कि आप सबको पाकिस्तान चलना चाहिए। उन्होंने रिसर्च के लिए MPhil और PhD के लिए स्कॉलरशिप स्टार्ट किए, जो उसकी तारीख में पाकिस्तान की मिसाल नहीं मिलती, जितने लोग MPhil और PhDs करने के लिए बाहर गए। तो उनकी सीरियसनेस का पता चलता था परवेज़ मुशर्रफ का कि तालीमी इमरजेंसी के हवाले से डॉक्टर अताउर रहमान जैसे आदमी को HEC का चेयरमैन लगाने से। तो शहबाज शरीफ साहब की सीरियसनेस का यकीनन पता चलेगा उन्होंने वज़ीर तालीम किसे लगाया है, या इस वक्त HEC में पॉलिसीज़ क्या हैं स्कॉलरशिप्स के लिए, जो रिसर्च करने के लिए, या दीगर यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से उनकी पॉलिसीज़ का तो उनके अमल से पता चलेगा। तो ये बयान से ज़्यादा अमल का मामला है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत या इससे पिछली हुकूमत, परवेज़ मुशर्रफ साहब के बाद कोई भी हुकूमत बिलखसूस रिसर्च के हवाले से या तालीमी इमरजेंसी के हवाले से ज़्यादा संजीदा नहीं है। अच्छा सर, आप बाहर पढ़ाते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी, कनाडा की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो बाहर के सिस्टम में और हमारे सिस्टम में खैर ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हम हमेशा बात करें तो क्या कहेंगे इस बारे में कि वहाँ किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हैं लोग? जी, सबसे पहले तो जैसे मैंने जितना भी पढ़ा है, ज़्यादा वक्त मैं स्कॉलरशिप पे रहा हूँ, टीचिंग असिस्टेंटशिप्स, रिसर्च असिस्टेंटशिप्स जो आपको ठीक ठाक पे कर देती हैं। जब एक स्टूडेंट पढ़ रहा होता है तो उसे वो अच्छी रिसर्च उस वक्त कर सकेगा अगर उसे रोज़गार से मुतालिक ज़्यादा परेशानी नहीं है। यानी जैसे एक आम स्टूडेंट को कनाडा में बिलखसूस अगर वो मास्टर्स कर रहा है या PhD कर रहा है, मास्टर्स के स्टूडेंट्स को नॉर्मली $16,000 तक स्कॉलरशिप मिल जाता है पर ईयर। PhD के स्टूडेंट्स को नॉर्मली $45,000 से $50,000 पर ईयर स्कॉलरशिप मिल जाता है। उसके बदले में वो उससे काम ले लेते हैं, टीचिंग असिस्टेंट का या रिसर्च असिस्टेंट का, यानी जॉब ले लेते हैं यूनिवर्सिटी में उससे कोई ना कोई। तो उसकी वजह से, चूंकि वो जॉब उसी के काम से, उसी की रिसर्च से जो वो कर रहा है मुतालिका होती है, या उसी पढ़ाई से मुतालिका होती है जो वो कर रहा होता है,
تو اس کی وہ جو کچھ بھی پروڈیوس کرتا ہے وہ کافی پروڈکٹیو ہوتا ہے سوسائٹی کے لیے. بالکل. تو ہمارے یہاں تو اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ پے کرنا پڑتا ہے اور وہ اپنے روزگار اور پھر بھی کہیں نہ کہیں کنفیوز نظر آتے ہیں کہ کرنا کیا ہے. بالکل. اس پہ مزید بات کرتے ہیں سر سے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی خواجہ صاحب سے بھی جانتے ہیں. خواجہ صاحب, اس ٹائم جو ہے آپ کا سب کانشیس کے حوالے سے بھی جو ہے آپ کی کالم چل رہے ہیں, اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا. جی میڈم, اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایجوکیشن پہ بات کروں گا. میرا خیال ہے پاکستان میں نا سوشل سائنسز کی بہت کمی ہے. اگر کچھ واقعی کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پہلے سوشل سائنسز کا فروغ دینا ہوگا. فلسفہ ہے, سوشیالوجی ہے, اس طرح کے دوسرے شعبے ہیں. اب دیکھیں نا, پاکستان میں صرف انصاف ہی نہیں ہے جس کی تنزلی کا ہم دیکھ رہے ہیں یا گراوٹ دیکھ رہے ہیں عالمی رینکنگ میں. ایک حالیہ سروے میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی میں ریزننگ ختم ہو چکی ہے. یعنی گفتگو میں کوئی ہماری منطقی بات نہیں ہوتی, ہم اول پھول بکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سوشل سائنسز کا فروغ دیں, ان کو اجاگر کریں. اچھا میڈم, اب آپ نے میرے سے سوال کیا تحت شعور کے بارے میں. میرا یہ فیوریٹ موضوع ہے. 91 میں میں نے کتاب پڑھی تھی, دا پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ بائی جوزف مارفی. تب سے میں نے اس میں دلچسپی لینا شروع کی اور کافی کتابیں پڑھی اور اس پہ لکھا بھی بہت کچھ ہے. ایک حدیث نبوی ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا, اپنے اندر کو دیکھ لیا, پہچان لیا, اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. جی. اقبال بھی گفتگو کرتے ہیں خودی پہ, باقی یورپین فلاسفروں نے ایگو پہ بات کی ہے. تو کہیں نہ کہیں جا کے نا یہ چیز کہیں نہ کہیں ان میں کامن گراؤنڈ ہے. یہ جو تحت شعور ہے یہ طلسم ہوش ربا خزانے ہیں ہمارے اندر, طاقت کا سرچشمہ ہے, ویل پاور ہے. یہ جب ہم کہتے ہیں نا ویل پاور ہے اس کی, یا وہ کہتے ہیں کہ چھٹی حص, یا یہ سب چیزیں یہی ہیں. یہ خوابوں کا آنا, سچے خوابوں کا, جب بھی کوئی مشکل مسئلے ہوتے ہیں پھنسے ہوئے, سائنسی مسئلوں میں بھی خوابوں کے ذریعے ہیلپ کی گئی ہے. آئنسٹائن کی تھیوری کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے. جس بندے نے سیونگ مشین بنائی تھی, یہ جو ہماری آج کل کی مشین ہے, اس کو بھی خواب میں جہاں مسئلہ سوئی پہ پھنسا ہوا تھا وہ معاملہ سوئی میں خواب میں کلیئر ہوا تھا. اسی طرح میڈم جس سائنسدان نے بنزین پہ کام کیا تھا, بنزین کے ایٹامک اسٹرکچر پہ, اس کو کلیئر نہیں ہو رہا تھا, اس کو بھی خواب آیا تھا تو معاملہ کلیئر ہوا تھا. یہ چیز جو ہے نا صرف سائنسدانوں کو نہیں آتے خواب, ہم بھی اگر اپنی اس فیکلٹی کو انہانس کریں تو کر سکتے ہیں. اس کی کچھ چھوٹی موٹی ایکسرسائزز ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ کو رات کو سوتے ہوئے سوچتی ہیں کہ میں صبح 8 بجے اٹھنا ہے, کوئی الارم نہیں لگاتی, لیکن جب صبح اٹھتی ہیں ایک سوئی 8 پہ ہوتی ہے, ایک 12 پہ ہوتی ہے, ایگزیکٹلی پورے 8 بجے ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارا تحت شعور ہے. جب ہم سو جاتے ہیں تحت شعور دنیا جہاں میں گھوم کے آتا ہے, انفارمیشن اکٹھی کر کے آتا ہے, جب ہمیں ضرورت ہو تو ہمیں خواب کے ذریعے دیتا ہے. کہیں کہ ہمارے مشکل معاملات ہوتے ہیں ان کو سالو کرتا ہے. امریکہ میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ہمارا عزیز ہوتا ہے, تو اس کو ہمیں خواب میں پتہ چل جاتا ہے. یہ سب چیزیں جو نا یہ ہمارا تحت شعور ہے. اور یہ تحت شعور ہماری کامیابیوں کے لیے بڑا معاون ہے. یہ چاہے امتحان میں کامیابی ہو, چاہے سائنسی فارمولے پہ ہو, چاہے کسی بڑی اور چیز پہ, یہ بڑا ہمارا معاون ہے. ابھی یہ جو سب بیٹھے ہیں, میں ان کے بارے میں جانتا ہوں, مشہور شخصیت ہیں یہ. ان کے جو نا ایک کینسریس ٹیومر ہے, ان کو برین ٹیومر ہے. اچھا, ان کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ اپنا سب کانشیس کو کس طرح مرتکز کریں اس کو اوور کم کرنے کے لیے. صحیح. اس ٹائم یہ پیکولیئر کیس ہے یہ, کیونکہ یہ وہ ان جیسا ابھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اتنا آگے پروگریس کر چکا ہے, یعنی اوور کم کر چکا ہے. یعنی 2 سال پہلے تک ایک کیس تھا جو ان سے آگے تھا, ابھی یہ آگے ہے. صحیح. تو صرف یہ سب کانشیس مائنڈ کی قوت سے
अगर हमें भी कोई ऐसे माहिरीन नफ्सियात मुयसर हों, हमें तो यहाँ वही बात है ना जी। कि यहाँ पर भी वही उसी को सेकंड करूंगी बात को आपकी कि यहाँ पर बहुत टैलेंट है माशाल्लाह से, लोग जो हैं वो इस चीज़ में अपने आप को, अपनी स्किल को आगे लेकर जाना भी चाहते हैं। फिर वही बात है, प्लेटफॉर्म्स आपके पास उस तरीके के नहीं हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ उस तरीके की नहीं अवेल होती, जिसकी वजह से लोग बड़ा पीछे रह जाते हैं। अच्छा सर, माशाल्लाह से आपकी जाहिर सी बात है, आप इसको फेस भी कर रहे हैं और बड़ी हिम्मत के साथ, अपनी विल पावर के साथ और तमाम चीज़ें मैनेज भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट करते हैं। सही। अच्छा सर, आपके जिस तरह से हम बात कर रहे थे कनाडा की, आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो आप पाकिस्तान में भी अब अपने ऐसे इदारे लेकर आ रहे हैं जहां पर आप कनाडा और पाकिस्तान की सिस्टम को, करिकुलम को जो है ना आप लाना चाह रहे हैं, कॉलेजेस भी आप बना रहे हैं, स्कूल्स भी आप बना रहे हैं, तो इस हवाले से भी हमें बताइएगा, ये जिस तरीके से आप इदारे कायम कर रहे हैं, कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है, किस तरह से आप काम कर रहे हैं? जी, मैंने यहाँ पाम ट्री के नाम से पाकिस्तान में इदारे स्टार्ट किए। बेसिकली इसके पीछे मकसद ये है कि हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया, कम रह गया है। दुनिया बहुत तेज़ी से आगे जा रही है। एक अहम बात यह है कि दुनिया की जो कौमें, गुज़श्ता कौमें जो 400-500 साल में तरक्की किया करती थी, अब ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद अगर हम एक नस्ल की तरबियत कर लें तो हम वो शायद 200 साल का सफ़र 30 साल में तय कर सकते हैं। यानी अब हमारे पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और यही मेरी पहली बात मैं दोबारा कहूँगा कि ये सबसे ज़्यादा अहमियत तो टीचिंग की है और करिकुलम की है और उन रिसोर्सेज की है जो आप इस्तेमाल करते हैं। ये यकीनन करना तो ये काम करिकुलम डेवलपमेंट ये गवर्नमेंट का काम है, लेकिन वो हमें पता है कैपेसिटी का भी इशू है, विल का भी इशू है। अगर हम ये तवक्को ही करें कि गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट्स ये या कोई अगली या उससे अगली ये कर पाएगी, तो ये तवक्को ही मैं समझता हूँ हमाकत है। तो फिर वो लोग जो जानते हैं उन्हें, यानी प्राइवेट सेक्टर या जिनके पास रिसोर्सेज हैं, उन्हें खुद से आके अपने तौर पे कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। तो उसी ज़िम्न में हमने कैनेडियन करिकुलम के तहत और स्टेम करिकुलम के तहत, स्टेम कहते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स, इसके अलावा इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के भी चीज़ें शामिल की जाती हैं, कुछ जैसे खालिद साहब हमारे से सोशल साइंसेज का विषय। तो हमने एक मखसूस करिकुलम जिसको आप ग्लोबल करिकुलम अपने इदारों में लॉन्च किया, और साथ में हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से, कनाडा की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से माहिरीन को शामिल करके एक मखसूस करिकुलम तैयार किया है और वहीं के रिसोर्सेज भी यहाँ इस्तेमाल किए। यहाँ पे इदारे बनाना शुरू किए जब पहला कस्बा गुजरात में मैंने स्टार्ट किया, जहाँ से मैं बेसिकली हूँ। मैं यहाँ से 24 साल पहले गया था, लेकिन मैं बेसिकली यहाँ एक कस्बे से हूँ, कस्बा गुजरात, ये मुजफ्फरगढ़ के पास है। सही। तो वहाँ पे हमने इदारा बनाया, तो लोगों ने बड़ा एतमाद किया। मेरे पास जजेस के बच्चे पढ़ने आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के, उलमा कराम के, पूरे पाकिस्तान भर से। पाकिस्तान का कोई ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ से कोई बच्चा या बच्ची यहाँ हमारे पास आके रह के पढ़ता नहीं है। सही। तो हम उनको क्वालिफिकेशन जो देते हैं वो हाई स्कूल डिप्लोमा है, कैनेडियन हाई स्कूल डिप्लोमा, जो पाकिस्तान में एफएससी के बराबर होता है। इस दौरान में हम उनको 3 ज़बानें सिखाते हैं, इंग्लिश, फ्रेंच और अरबिक। ये मेरे पास रहने वाले बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ भी करते हैं, कुरान पाक का तर्जमा भी सीखते हैं, और साथ में इनके एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी हैं कनाडा में। यानी हमारे 2 बच्चे ऑलरेडी कनाडा गए और वहाँ भी अभी पढ़ रहे हैं। सही। और हर साल इनमें से कई बच्चे यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ। मैंने वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं, कनाडा की यूनिवर्सिटी के साथ, वहाँ पे जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के लिए वहाँ के ग्रेजुएट्स जिन्होंने मास्टर्स किया होता है या पीएचडी कर रहे होते हैं, उन्हें 3 माह के लिए नॉर्मली कहीं ना कहीं जाना होता है। नॉर्मली वो लोग अफ्रीका जाते हैं, इंडिया जाते हैं। अब मैंने अपने इदारे को एनलिस्ट कर लिया कि वो यहाँ पे आके 3 महीने हमारे साथ काम कर सकेंगे। इससे हमें वो ब्लड मिलेगा बेसिकली, जिसकी इस सिस्टम में ज़रूरत है। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि हमें हमारे पास वक्त बहुत कम है दुनिया का मुकाबला, दुनिया के बराबर आने के लिए, और वो हम सिर्फ एक ही तरीके से आ सकते हैं, वो है कि हम ग्लोबल करिकुलम को पढ़ना शुरू कर दें और ग्लोबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना शुरू करें जो टीचिंग और रिसर्च से मुताल्लिका है। वरना हमें एथोपिया बनते हुए ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो अभी सर आपकी क्या प्लानिंग्स हैं, आपने कहाँ इन तमाम सिस्टम को लेकर चलना है? जी, हम इंडिया में रामपुर में है पाम ट्री, उसके अलावा रावलाकोट में हमारी एक फ्रेंचाइज है, कश्मीर में भीमबर में हमारा अपना एक कैंपस है, कस्बा गुजरात में है, कराची में स्टार्ट कर लिया है। ठीक है। उसके अलावा कनाडा में है, गुएल्फ में,
कनाडा में है, अभी स्टार्ट हो रहा है ओकविल में। आहिस्ता आहिस्ता इसको हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। कनाडा में तो हम दरहकीकत हमने इसलिए स्टार्ट किया था कि वहाँ पे ये इस्लामिक स्कूल्स हैं, लेकिन जब हम इस्लामिक स्कूल कहते हैं तो ये कोई मदरसा या लोगों बिल्कुल के नहीं। माइंड में फौरन याद होगा, अच्छा पता नहीं क्या इसे यहाँ पर बिल्कुल। जी, हम ये समझते हैं कि वहाँ पे इसको शुरू करने का मकसद ये था कि जो दौरे जदीद में जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, चूँकि उन्होंने रिवायती बयानिया जो सुना होता है उलमा से जी। या हमारे मजहबी तबके से, वो ना तो उनकी ज़बान में होता, ना उनकी समझ में आने वाले मफाहिम में होता, और ना ही वो करंट होता, और ना ही उलमा के जो गैप है एजुकेशन सिस्टम के साथ, उसकी वजह से उनमें कन्फ्यूजन बहुत सारी पैदा हो जाती हैं और वहाँ पे लोग दहरियत की तरफ जा रहे थे। तो हमने दीन के मुहकमात की मुदल्लल तशरीह को अपने करिकुलम में शामिल किया, अपने साइंटिफिक करिकुलम में, सही। अपने जो ग्लोबल करिकुलम जो भी है उसके अंदर हमने एम्बेड किया है इस्लाम का करिकुलम। सही। लेकिन जब हम इस्लाम कहते हैं तो मदरसे का नहीं, सिर्फ कुरान की और सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह आप यूँ समझिए कि उसमें शामिल है, और वो भी मुदल्लल तशरीह जिससे ईमान मुदल्लल हो सके। तो अभी हमें लगा कि पाकिस्तान में भी इसकी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ में दहरियत की तरफ जाने का नौजवानों के सफ़र जारी है, क्योंकि उनका उलमा के साथ या दीन की तालीम के साथ जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो हमने अपने इन इदारों में दीन का करिकुलम भी एम्बेड कर रखा है साइंटिफिक करिकुलम के साथ। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपने इदारे बनाए हैं, उन इदारों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, थोड़ा इस हवाले से भी बताइएगा। हमारी वेबसाइट है thefarmcolleges.com, वहाँ से इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स मिल सकती हैं, या मुझे फेसबुक पे फॉलो किया जा सकता है। मैं फेसबुक पे काफ़ी मशहूर हूँ, रिजवान खालिद चौधरी, उर्दू में लिखे हैं, इंग्लिश में। तो वहाँ से पाम ट्री की वेबसाइट के जरिए इससे जुड़ा जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, और जाहिर सी बात है ये सिस्टम आएगा तो हम जैसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं हमारे, स्पेशली हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, तो हमें इस सिस्टम के साथ जो है वो बच्चे आगे बढ़ भी सकते हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़, वो प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो भी मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। मेरे जो बच्चे हैं, हम नॉर्मली 7 साल से 12 साल तक के बच्चे लेते हैं अपने इस 8 साल प्रोग्राम में। ठीक है। तो अभी मेरे बच्चे आजकल अभी वो समर कैंप के लिए जा रहे हैं हमारे भीमबर कैंपस में। अच्छा। भीमबर आज़ाद कश्मीर में। तो वहाँ पे वो रोबोटिक्स पे पहला एक कोर्स करके आएंगे, छोटा सा। अच्छा। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के साथ मिलके रोबोटिक्स पे एक कोर्स तैयार किया है। ठीक है। हाजी साहब ने उसमें हमारी मदद की है, पाकिस्तान के एक साबका सफीर हैं, वो और उनकी बेटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफ़ी काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान में बड़ा अजीम काम कर रहे हैं वो। हमने उनको अपने साथ लिया है, वो इन बच्चों के साथ भीमबर जाएंगे, और हाजी साहब खुद भी। तो यानी ये हम, जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था कि हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, हम वो ज़्यादा पढ़ाने की बजाय उन्हें क्वालिटी पढ़ाते हैं। जैसे उनके लिए लैंग्वेजेस सीखना बेपनाह अहम है, तो हम उनको वो बेपनाह सब्जेक्ट्स पढ़ाने की बजाय वो लैंग्वेजेस की तरफ, रोबोटिक्स की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, या उन एक्टिविटीज सोशल साइंसेज की तरफ, जैसे खालिद साहब जिक्र कर रहे थे अभी सोशल साइंसेज की, वे रिसर्च की इम्पोर्टेंस का, क्योंकि हम इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंसानों के बारे में तो सोशल साइंसेज आपको बताएंगी कि बिल्कुल ऐसे ही है। सर मजीद भी आपसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, खालिद साहब, जिस तरह से हम कहें कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें, अदब के साथ एक दफ़ा फिर से जुड़े, बच्चों की जिस तरह से हम बात कर रहे थे क्रिएटिविटी की तरफ बच्चों को लेकर आए, जो कि हमारे बच्चों में अब वो चीज़ बड़ी लिमिटेड होती जा रही है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? डिप्टी नज़ीर जैसे किताबें लिखी जाएं जो नसीहतों पर मबनी थी, औरतों के लिए भी, बच्चों के लिए छोटे छोटे कहानियां हों, बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। जो हमारे बचपन में जो कहानियां छोटी छोटी थी, फिर बच्चों को ना इंटरनेशनल लिटरेचर से भी मुंसलिक किया जाए। साफ ज़रा कुछ तो अपनी ज़बान में भी वो कन्वर्ट करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे। दूसरी ज़बानों में बहुत काम हो रहा है, इंग्लिश है, स्पेनिश है, इवन अरबिक और पर्शियन में बहुत काम हो रहा है, और हम इन चीज़ों से जुड़े भी नहीं हुए।
हमारे बहुत ये तो हमारी ऑप्शन में है, मतलब हमने कोई ऑप्शनल अपना सब्जेक्ट रखना हो तो हमने उसको फिर साथ में नहीं कहीं ना नहीं, कहीं ये मेन attach कर स्ट्रीम में लेते होना हैं। चाहिए, सब मेन हाँ। स्ट्रीम में। अभी जो इंग्लिश स्कूलों में तो ये बच्चों को लिंक कर रहे हैं, उनका IQ लेवल भी साफ ज़ाहिर है, फिर उनमें अवेयरनेस भी, कॉन्फिडेंस भी उनमें प्रोपोर्शनली ज़्यादा है। फिर तो हमारे अपने जो मेन स्ट्रीम बच्चों को, कौम के जो नौनिहालों को अदब से करीब करने के लिए, एक तो ये जो सख्त गिरी है, ये डंडा उठाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी पे अब इतना ज़्यादा फोकस न किया जाए। लफ्ज़ के आखिर में हे आता है या अलिफ आता है, डजंट मैटर, दोनों यहीं के हैं। ये बहुत बड़ी मुबाहिस है, आपको पता होगा, बहुत जी, जी, बहसें हैं। जी, ये इसमें तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ढाका के एंड पे अलिफ आता है या हे हाँ, आता है, हाँ। मजा है, इसके आखिर में हे आता है, अलिफ आता है, इसमें बड़ी बहसें हैं। ये फजूल बहसें हैं। थानेदार ताबेदार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कहते हैं जी ताबेदार नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो ताबे करने वाला ताबेदार होता है। अजीब अजीब बातें भाई, जो गलत उलाम है, चाहे जो कुछ है, जो अवाम में पनप गया है, उसको आप नहीं छेड़ें, हम तो ये कहते हैं। जो क्योंकि जबान अवाम में फरोग पाती है, ना कि ख्वास में। ख्वास जो है ना, उसकी थोड़ी सी नोक पलक जरूर संवारते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर बनाते हैं। ये भी याद रखें, उसमें इस्तशनाइयात होती हैं। वो जो अवाम में पनपी हुई चीजें होती हैं, उसमें इसलिए बहुत सारी इस्तशनाइयात होती हैं। आप इंग्लिश के वर्ब्स देख लें, कितनी इस्तशनाइयात हैं। ये जो हम वर्ब रटे लगा के याद करते हैं, ये इस्तशना होती है ना, ये सब क्या कहते हैं इनको, इरेगुलर वर्ब्स है। इरेगुलर तो अभी आप देखें ना, ईडी लगता है आखिर में जी। लेकिन गो वेंट गोन वेंट नहीं लगता ईडी आखिर में। गोड करेंगे तो नहीं बनेगा वो बात। ये इस्तशनाइयात हैं, ये रटी लगानी पड़ती हैं। और इनके ना हमारे उर्दू के, क्योंकि इनके आगे पिक्चर छोटी है, इन्होंने बहुत सारी जबानें नहीं पढ़ी, दूसरी जबानों के इनके सामने तजर्बात नहीं है, तो ये बैठ के ना थानेदार वाले डंडा लेके बैठे होते हैं। हमारे ये जो हाँ जी, बिल्कुल अकाबरीन, ऐसे ही है। अदबी अकाबरीन का यही हाल है। तो यही बात है ना कि हमने अपनी तमाम चीज़ों को सेट करना है। एजुकेशन के हवाले से कि इसके पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से सर भी बात कर रहे थे कि दुनिया के अगर बराबर आना है तो फिर हमें बड़ा इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, रिसर्च के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपके निसाब के ऊपर बात करनी पड़ेगी, आपको उसको ठीक करना पड़ेगा, सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा ताकि हम उस तक पहुँच सकें। लेकिन एजुकेशन में ना एक हद तक उर्दू इस्तेमाल हो सकती है। उर्दू जो है ना, एजुकेशन का टूल नहीं है। एजुकेशन से इस्लामियात पढ़ाई जा सकती है, चलें किसी हद तक तारीख पढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसमें प्रोफेशनल स्टडीज नहीं पढ़ाई जा सकती, मेडिकल, इंजीनियरिंग। तो हमारी जिद है ना, जो इस पे कुछ अदबी लोगों की जिद है, उनको कुछ दूसरी जबान नहीं आती, उनके सामने कोई सीन नहीं है, वो उर्दू पे इतना ज्यादा बेजाज जोर देते हैं। तो मेरे ख्याल उनको भी, बेसिकली उर्दू तो एक दरबारी जबान है। ये तो अंग्रेज था जिसने इसको इस नहज पे लिया, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहता था कि इनका ताल्लुक अरबी और पर्शियन से हो, बड़ी जबानों से हो। वो उसने उर्दू को फरोग दिया, और इंटर कॉलेज इसकी बड़ी मिसाल है। ये तो उर्दू उसका मत में नजर था। ये तो स्पोकन लैंग्वेज को उसने रिटन लैंग्वेज बनाया, उसने इसको फरोग दिया, वरना ये तो अंग्रेज ना होता तो ये आज इतनी जबान भी ना होती है। ये सिर्फ कुछ बदतमीज शहरों तक ही महदूद होती। ये दरबार तो रह नहीं थे बस। तो ये इसको हमने जबरदस्ती की एजुकेशन की जबान बना रहे हैं, मेरे ख्याल ये बेजा है। इस्लामियात तक ठीक है, तारीख तक ठीक है, अदब तक ठीक है, बाकी जितनी भी ये सोशल साइंसेज हैं या रिसर्च के लिए तो बंदे को हर हालत में इंग्लिश में जाना बिल्कुल ऐसे ही है। वो अभी हम कहते हैं ना कि अब जो हमारा दौर चल रहा है उसमें हमारी सबसे अहम जरूरत भी यही बन चुकी है ज़बान, इंग्लिश। अच्छा सर, जिस तरह से एआई की हम बात कर रहे थे, अभी हम ब्रेक में भी इसको लेके जा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो एक कॉन्सेप्ट भी है, बहुत सारे लोगों का एक इस हवाले से एआई के बारे में कि ये लोग क्या चीज़ है, ये किस तरीके से काम कर रही है, आया इसके क्या नुकसानात होंगे, क्या फ़ायदे होंगे, क्या कहेंगे इस बारे में सर? जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा नुकसान हमारे स्टूडेंट्स को, मैं तालीम के हवाले से बात करूंगा, जी, जी। वो फेस कर रहे हैं, वो तो प्लेजरिज्म है, जिसको इल्मी सरका कहते हैं। एआई की वजह से अब बच्चे वो रिसर्च नहीं करते हैं, यानी बड़ी आसानी से वो चीज़ें अपनी असाइनमेंट्स बना लेते हैं। और हमारे यहाँ प्लेजरिज्म पकड़ने के यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स में वो टूल्स नहीं हैं। कनाडा में और अमेरिका में या वेस्ट में तो बाकायदा हमारे पास वो टूल्स मौजूद हैं कि हम देख सकते हैं कि इसमें एआई को या चैट जीपीटी को कितना इस्तेमाल किया गया।
اور اب تو اس کی بنیاد پہ اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی سے بے دخل بھی کیا جا سکتا ہے. تو ہمارے ہاں چونکہ سسٹمز ایسے موجود نہیں ہیں، عمومی جرائم کے متعلق بھی یا عمومی خرابیوں سے متعلق بھی ان کو پکڑنے سے، تو اے آئی کے لیے تو ابھی ہمیں بہت دیر لگے گی. تو جو بچی کھچی یہاں ہمارے ہاں ریسرچ یا جو جیسی بھی ہوا کرتی تھی، اب اس میں بھی تنزلی آ گئی ہے چیٹ جی پی ٹی وغیرہ کے استعمال سے. لیکن بہرحال یہ اے آئی دنیا کی یعنی دنیا کا مستقبل ہے. اس سے متعلق خوف اپنی جگہ، لیکن بچوں کو اے آئی کی تعلیم دینا اور نہ صرف یہ کہ بے پناہ ضروری ہے، بلکہ اس کی وجہ سے آسانیاں بھی بے پناہ بڑھ جائیں گی. لیکن یہ میرا مضمون نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہے. صحیح. اچھا سر، کیونکہ جس طرح سے آپ پروگرامز کروا رہے تھے، اسی لیے میں نے اس سے ریلیٹ کیا، تو کہ بچوں کو آپ اس طریقے سے ایڈوانس ٹیکنالوجی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو میں اس کو لے کر چل رہی تھی. اچھا سر، جس طرح سے ابھی ہمارے یہاں پر جس طرح سے ادارے کام کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا بہتری، کیا آپ کیا ٹپس دینا چاہیں گے ایز اے پروفیسر، ایز اے ایجوکیشنسٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا کریکلم ہی، میں نے پہلے بھی یہاں سے سٹارٹ کیا تھا، ابھی بھی یہیں پہ بات اپنے اختتام کروں گا، کہ ہمیں جو بھی ہمارا موجودہ کریکلم ہے، یہ 21ویں صدی کا کریکلم نہیں ہے. پلے گروپ سے پی ایچ ڈی تک پاکستان میں ہمیں اپنے کریکلم کو بالخصوص انڈر گریڈ لیول تک مکمل طور پہ یکسر بدلنا ہوگا، ریپلیس کرنا ہوگا کسی بھی ترقی یافتہ قوم میں پڑھائے جانے والے کریکلم سے. نہ صرف یہ بلکہ ساتھ ساتھ جو جب میں سوچتا ہوں اس سلسلے میں تو خوف آتا ہے کہ 25 کروڑ آبادی یا 20 کروڑ یا جتنی بھی ہماری آبادی ہے، اتنی بڑی آبادی میں آپ ٹیچرز کو کیسے ریپلیس کریں گے؟ کیونکہ جو اسکالرشپ میں یہاں دیکھتا ہوں، جو میں ٹیچرز کا سٹینڈرڈ دیکھتا ہوں پلے گروپ سے یونیورسٹی لیول تک. اچھا سر، اسی کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین، ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی، ہم بات کر رہے تھے کہ ٹیچرز کے حوالے سے. جی سر. جی، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ ہمیں ٹیچر ہی بدلنا پڑے گا. جو ٹیچرز کا موجودہ معیار ہے، جو میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں، تو ان کو آپ اساتذہ سے زیادہ تو ایک مافیا کہہ سکتے ہیں، جو آپ کو پسماندگی میں پھنسائے رکھنے کے لیے یعنی پورا زور لگاتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ہمیں اپنا پورا ایجوکیشن سسٹم ہی پرائیویٹائز کرنا پڑے گا، تو میرے خیال سے ہمارے پاس یہی ایک واحد حل ہے جو ہم کر سکتے ہیں. اور پرائیویٹائزیشن سے متعلقہ خرابیاں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. لیکن یہ تو طے شدہ ہے کہ معیار تعلیم بڑھانے کے لیے ہمیں پلے گروپ سے بالخصوص انڈر گریڈ لیول تک اپنے کریکلم کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کو بھی یکسر بدلنا پڑے گا. اچھا، وہ یہ نا سسٹم ہمارا یہاں پر چینج کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اچھا، جس طرح آپ پرائیویٹ کی بات کر رہے تھے نا سر، یہاں پر تو ہمارے ہاں ابھی سرکاری اسکولوں میں بھی ہم لے کر بہت سارے ہمارے مسائل ہیں. گو کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے لیے پرائیویٹ اسکول مہنگائی ہے، یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں، بے روزگاری ہے. اب تو اتنی چیزیں ہمارے ملک میں بڑھ چکی ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا. جی، جب میں پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہا ہوں تو اس میں یہ آپ نے اچھا کیا کہ یہ پوچھ لیا. جیسے شہزاد رائے نے بہت سارے اسکولز کو لیا ہے، تو گورنمنٹ جب پرائیویٹائزیشن کی بالخصوص تعلیم کے حوالے سے پالیسی بنائے گی، کبھی ان کو بنانی پڑے گی. جب بھی یہ بنائیں گے تو اس وقت ہماری پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو موقع دیا جائے ان اسکولوں کو اڈاپٹ کرنے کا. جیسے میں اپنی پام ٹری کا ذکر کروں، پام ٹری میں ہم بچوں سے فیس بھی لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں 40% بچے بالکل فری پڑھتے ہیں. ہم نے بی ایس آئی ٹی کا سلسلہ شروع کیا ہے، 4 ایئرز بی ایس آئی ٹی پروگرام ہے، جس میں بچیوں کے لیے صرف ہمیں ان بچیوں کو یونیورسٹی آف واٹرلو سے، کونسٹوگا کالج سے، ایم آئی ٹی سے پروفیسرز پڑھاتے ہیں لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے تھرو یا براہ راست. ان بچیوں سے ہم 1.25 پیسہ فیس نہیں لیتے، ہم ان سے ہاسٹل کے پیسے نہیں لیتے، ان سے کھانے کے پیسے نہیں لیتے. لیکن دوسری طرف ایک اور پروگرام میں ہم فیس لے لیتے ہیں دوسرے بچوں سے، جن سے یعنی آپ جب پرائیویٹائز کریں گے ایجوکیشن سیکٹر کو، تو آپ کو ایسے لوگوں کو
یہ ادارے، یہ آپ کے ہائی سکولز، یہ آپ کے پرائمری سکولز اڈاپٹ کرنے کے لیے انوائٹ کرنا پڑے گا جو اسی قسم کی کچھ سوچ رکھتے ہوں، جیسے شہزاد رائے صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں. ورنہ پرائیویٹائز کرنے سے جہاں ٹیچرز، نئے ٹیچرز انکلوڈ ہوں گے، جہاں اس ٹیچر مافیا سے آپ کو نجات ملے گی، وہاں دیگر خرابیاں جو پیدا ہوں گی ان میں سے ایک یہ ہوگی کہ تعلیم ایکسیسیبل نہیں رہے گی مڈل کلاس کے لیے، کیونکہ جیسے آپ فرما دیجیے وہ مہنگی ہو جائے گی. تو ہم ایک بہت کمپلیکس قسم کی صورتحال میں ہیں اور بدقسمتی سے اپنی اس حکومت کو، اس سے گزشتہ کو، اس سے گزشتہ کو، یا جس کی ہم آئندہ کبھی توقع کر سکتے ہیں، ان سے یہ مسائل حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیونکہ ان کی ول ہی نظر نہیں آتی. بالکل ایسے ہی ہے. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے خاجہ صاحب؟ دیکھیں جی، یہ ایک مربوط نظام کی ضرورت ہے جو اکراس دا بورڈ سب بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ بنائے اور اس کو لینئر اس میں رکھیں، نہ کہ سرکل کی طور میں. سرکل تو بار بار چلتا رہتا ہے نا، تو ایک حکومت گئی تو جہاں تھا وہیں چھوڑ دیا، پھر اگلی حکومت آئے گی. تو یہ نہیں، اس کو جو نا آپ نے ایک جس طرح ایمرجنسی کا کہہ رہے ہیں، ایجوکیشن ایمرجنسی، اگر یہ اس کا نفاذ ہو گیا ہے تو اس کو باقی پارٹیوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا، اس میں دوسرے اداروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے، تاکہ اگر یہ حکومت نہ رہے اور موسٹ پروبیبلی نہیں رہے گی تو اس کو دوام ملے. اس پالیسی، یہ جو اچھی پالیسی، پہلے تو اس پہ کنسنسس سے پہنچے، پھر اس پالیسی کو دوام دیا جائے، ایکسپرٹیز کی اوپینین لی جائیں، غیر ملکی ایکسپرٹس کو بلا کے ان سے اوپینین لیے جائے، کیونکہ یہاں کے لوگ کافی نہیں ہیں ہمیں بتانے کے لیے سب کچھ. اگر یہ بتا سکتے ہوتے تو شاید بہت پہلے بدل چکا ہوتا. ہمیں بیرونی ایلیمنٹس کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا تاکہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم کبھی دوسروں کے بورڈ میں ہوتے تھے، یاد ہوگا آپ کو، جب ہم بچے تھے 8ویں تک، تو مجھے یاد ہے ہمارے لوگ کینیا میں جاتے تھے پڑھانے کے لیے، ہمارے اساتذہ دوسرے آج بھی ہمارے دیکھیں سر بھی تو ماشاءاللہ سے باہر بھی سرو کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی آئے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے ہاں بھی ان چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے، تعلیمی نظام کو بہتر ہونا چاہیے. تو مطلب جس طرح کہ ہمارے یہاں پہ ٹیلنٹ بہت سارا باہر سرو کر رہا ہے، اگر وہ یہیں سرو کرتا تو میرے خیال میں بہت ساری ان چیزوں کو جو ہے نا روح جس بات جو ہے نا وہ ایکسپرٹیز کی ہے، پڑھانے والے نہیں، جو پڑھانے والوں کے پیچھے ڈیزائن کرنے والے ہیں، ہمیں ان کی مدد چاہیے. بالکل ایسے ہی دونوں چیزیں کیونکہ ساتھ ساتھ چلیں گی. جی وہ تو پھر فیصلہ وہ کریں گے نا، وہ فیصلہ کریں گے کہ جی ہاں جی آپ کا سب ناکارہ ہے، آپ کو یہ باہر کا ایلیمنٹ چاہیے، وہ پھر وہ بتائیں گے نا، پھر ان کی اپنی اوپینین لینی ہے، پھر اپنی اس میں وہ نہیں کرنی. اچھا سر، اس طرح بھی ہوتا ہے جس طرح آپ ماشاءاللہ سے ایک ویژن کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو لے کر چلنا ہے، کیا میسج دیں گے ہمارے ویورز کو؟ میں پرائیویٹ سیکٹر کو، بالخصوص کاروباری حضرات کو یہ کہوں گا کہ ایک پڑھا لکھا، ایک جدید تعلیم یافتہ معاشرہ آپ کے کاروبار کے لیے بھی بہتر ہے. تو آپ کے لیے لازم ہے کہ اپنی انکم میں سے ایک مخصوص حصہ تعلیم کو جدید بنانے پہ، جدید تعلیمی ادارے تشکیل دینے میں آپ سب لوگوں کو اس کے لیے آگے آنا چاہیے. ٹھیک، بہت شکریہ. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، مدارس ایک ہماری NGO ہے جو دنیا مانتی ہے. مدارس صرف مذہبی تعلیم دے رہے ہیں. اگر انہی کو کنوینس کیا جائے، کچھ رعایتیں دی جائیں، لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں، ان کو ریونیوز کلیکٹ ہوتے ہیں، یہ تعلیم کے عصری تعلیم پہ کچھ فوکس کریں. میں جانتا ہوں، چوہدری صاحب بھی جانتے ہیں، ہمارے شجاع آباد میں جامعہ فاروقیہ ہے، وہ لوگ مدرسے کے اندر انہوں نے ڈسپینسری بنائی ہوئی ہے اور پورے شہر میں انہوں نے جال بچھائے ہوئے RO پلانٹس کا، صاف پانی کا، کڈنی سینٹر بنایا اور کڈنی ڈائلسس کا انہوں نے نظام بنایا ہوا ہے. اور ملتان کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، یہ اسٹڈی کرنے کے لیے ان کے پاس گیا ہوا تھا تاکہ یہ چیزیں ملتان میں لیں. وہی بات ہے نا کہ ایجوکیشن کیوں نہیں؟ بالکل. تو یہ لوگ ایجوکیشن جب لے آئیں گے نا تو یہ سستی ہوگی، ہر کسی کی ایکسیس میں ہوگی. بہت شکریہ سر آپ کا، بہت اچھا لگا ہمارے شو میں آئے. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.